अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी मेज़बान सलमा कौसर और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाजरीन, आज पूरे मुल्क में अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 145वां यौम पैदाइश बड़ी अक़ीदत से, बड़े एहतराम से, बड़े प्यार से मनाया जा रहा है। और कई सालों बाद छुट्टी मिली है, छुट्टी बहाल हुई है, तो बच्चे ज़रा ज़्यादा खुश हैं। आज आम तातील का ऐलान किया गया है, कल ये नोटिफिकेशन आया और आज आम तातील का ऐलान किया गया। हमें छुट्टी नहीं मिली, कोई बात नहीं, हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। और आज इकबाल की बात करने का जो मौका हमें मिल रहा है, ज़ाहिर ये भी एक एजाज़ और फ़ख्र की बात ही होती है। एग्जैक्टली। और आज का दिन इकबाल के नाम करने का मकसद यही है कि वो लोग जो घर पे सिर्फ छुट्टी मना रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि जनाब आज जो छुट्टी मना रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि इकबाल की फ़िक्र क्या थी, इकबाल की सोच क्या थी, फ़लसफ़ा खुद ही क्या था। और जब इकबाल ने अपने नौजवानों को शाहीन के साथ तशबीह दी तो उसके पीछे क्या सोच थी, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के मैसेज की बात कर लेते हैं जो आज के दिन के हवाले से खुसूसी तौर पर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश पर एक खुसूसी पैगाम जारी कर कहा कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को अपने असलाफ की कुर्बानियों, उनकी अज़मत और अपनी खोई हुई मीरास से रूशनास करवाने में अहम किरदार अदा किया। इकबाल ने फ़लसफ़ा इस्लाम को जिद्दत बख्शी और तहकीक की हौसला अफजाई की, कुरान की तालीमात से लगाव और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत मिसाली थी। बिल्कुल शुएब, इकबाल ने बरे सग़ीर के मुसलमानों में अपने बुनियादी हक यानी आज़ादी का ऐसा शऊर बेदार किया कि इसकी बदौलत मुसलमाना ने हिंद एक परचम तले जमा हो गए। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए बरे सग़ीर पाक हिंद में एक अलहदा रियासत का ख्वाब देखा था जिसे कायद आज़म और मुस्लिम लीग के दीगर रहनुमाओं ने शबाना रोज़ मेहनत से शर्मिंदा ताबीर किया। इकबाल का पाकिस्तान अमन का गहवारा, सियासी बर्दाश्त और भाईचारे का पाकिस्तान था। आए मिलकर आज के दिन ये अहद करें कि हम इकबाल के पाकिस्तान के हुसूल के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और अपनी कौम बिलखुसूस नौजवानों पर एतमाद है कि अगर वो ठान लें तो हमारी मंजिल दूर नहीं है। आज कुछ सवाल भी उठाएंगे। नौजवानों को ही मुखातिब क्यों किया जाता है? क्या इकबाल की शायरी सिर्फ नौजवानों के लिए थी, बच्चों के लिए थी? इस पर बात करेंगे। कुछ मेहमान आज साथ मौजूद होंगे। आज इकबाल डे स्पेशल ये प्रोग्राम है, तो क्यों ना आगाज़ में आज के दिन यानी इकबाल डे, उसकी इम्पॉर्टेंस, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की मोहम्मद शकील मलिक ने। आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इकबाल महज शायराना या फ़लसफ़ियाना नहीं बल्कि कायनात के असरार और रमूज़ का अहाता किए हुए है, जिसमें नया ज़माना और नए सुबह शाम पैदा करने का ढंग भी है और अहद रफ्ता के नज़्म व ज़ब्त का एहतराम भी। वो आने वाले ज़माने की आहट महसूस करते हैं और ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद होकर नई नस्ल को उम्मीद फ़र्दा का पैगाम देते हैं। इकबाल अहद हाज़िर के मुसलमानों के आलमी इस्तेसाल, फ़िक्री इन्हतात और मसाइल पर अश्कबार हैं और आपस की नाइत्तफ़ाक़ी को इसकी वजह करार देते हैं। अहद हाज़िर के तनाज़र में इकबाल वहदत उम्मत पर जोर देते हुए कहते हैं कि बुतान रंग व खून को तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा। इकबाल अपने असलाफ की अज़मत के कायल हैं और उनकी रिवायत को नई नस्ल के लिए मशले राह करार देते हैं। वो अहद हाज़िर के मसाइब से निजात के लिए खुद ही को हरकत व अमल से हमकनार करते हैं। फरेब नजर है सुकून सबात, तड़पता है हर जर्रा कायनात, ठहरता नहीं कारवाने वजूद कि हर लहजा है ताज़ा शान वजूद, समझता है तू राज है ज़िंदगी, फ़कत ज़ौक़े परवाज़ है ज़िंदगी। अब इस शेर से हमें आगे से आगे बढ़ने का, लगन का, और कहीं भी रेस्टलेसनेस है और एक कश्मकश इनकलाब है कि डायनामिक ज़िंदगी है, कहीं आप ठहर नहीं सकते। और ये बात इकबाल ने तो बहुत बाद में की ना। उन्होंने अपनी जो पहली तसनीफ़ थी बांगे दरा, उसमें एक चांद और तारे नज़म थी बच्चों के लिए, जिसमें कहा गया था दौड़ता है अशब ज़माना, खा खा के तलब का ताज़ियाना, इस राह में मकाम बेमहल है, पोशीदा करार में अजल है, चलने वाले निकल गए जो ठहरे ज़रा वो कुचल गए। इकबाल जुज़ का ताल्लुक कुल से जोड़ते हैं और मुआशरे की इज्तमाई तरक्की में हर फ़र्द वाहिद को नागुज़ीर जानते हैं, जो आज भी मुसल्लमा हकीकत है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। मुफ़क्किर पाकिस्तान के कलाम में ऐसी खुशहाल फलाही रियासत का तस्वुर है जहाँ अमन व सलामती, मुसावात, अखुवत, सिला रहमी, अदल और हुस्न मुआशरत का दौर दौरा हो, जो इस्लाम की तालीमात पर अमल दरामद के बगैर मुमकिन नहीं। इसीलिए तो अपने आफाकी पैगाम को आने वाली नस्लों के दिलों में उतारने के लिए खुद अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर।
इकबाल कहा करते थे कि खुदी ना बेच, अमीरी में नाम पैदा कर, फ़कीरी मेरा तरीक है। इकबाल का वो कलाम जो आज तक हमारी समातों से टकराता है, जिसको हम सुनते हैं, हमें ज़िंदगी गुजारने का ढंग नज़र आता है। तो आज जब हम यौम इकबाल की बात करते हैं, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का यौम विलादत मनाया जा रहा है। मैंने और शुएब ने आज दिन भर जो चीज़ें कंडक्ट की जा रही हैं, सेमिनार्स होंगे, दुआया तकरीबात का एहतमाम होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। लेकिन साथ ही साथ जब हम इकबाल की बात करते हैं तो 20वीं सदी के अजीम शायर और मुफक्किरीन में उनका शुमार किया जाता है, और यही वजह थी कि उनकी हयात में उन्हें शायर मशरिक़ के लक़ब से नवाजा गया। आज शायर मशरिक़ के 145वें यौम पैदाइश पर वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में तातील का भी ऐलान किया, और इस दिन की मुनासबत से मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है और इकबाल की शायरी फ़लसफ़े पर रोशनी डाली जा रही है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने शायर मशरिक़ के यौम पैदाइश को शायान शान तरीके से मनाने की हिदायत जारी की हैं, और ये हिदायत जारी करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की सरबराही में इकबाल शनास शख्सियात पर मुश्तमिल 22 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पूरे माह इस यानी नवंबर के महीने में अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी, अफ़कार, तहरीक, शायरी, फ़लसफ़ा, इन सब को उजागर किया जाए, ये कोशिश की जाए। इस मौके पर इकबाल शनास शख्सियात पर मुश्तमिल ये 22 रुकनी कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने सुबह पाकिस्तान के नाज़रीन आप के लिए एक खुसूसी वीडियो पैगाम जारी किया है। आइए मिलकर सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत है। अल्लामा इकबाल एक शायर ही नहीं थे, एक फ़लसफ़ी ही नहीं थे, एक सियासी मुफ़क्किर ही नहीं थे। अल्लामा इकबाल एक ऐसी अलामत थे, एक ऐसा इस्तारा थे जिसने न सिर्फ बर्रे सग़ीर में बल्कि हर उस खित्ते में जहाँ आज़ादी की तड़प थी, जहाँ ग़ुलामी की ज़ंजीरें काटने का जज्बा था, जहाँ इंसान आगे बढ़ने के लिए तगोदो कर रहा था, वहाँ ज़िंदगी का, हरकत का और जिद्दोजहद का पैगाम दिया। अल्लामा को ख़ुद भी इसका एहसास था। उनका एक शेर है कि एक वलवलाए ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ता खाके बुखारा व समरकंद। तो अपनी ज़िंदगी में अपने पैगाम की दूर तक पहुँच और रसाई का उन्हें अंदाज़ा था। अल्लामा इकबाल की शायरी पे अगर हम जाएं तो ये एक बहुत बड़ा मौजू है, बड़ी वुसअत है उसके अंदर। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि उसको बहुत चंद महदूद लफ्ज़ों में बयान करूँ तो वो हरकत की, जिद्दोजहद की, आगे बढ़ने की, अमल करने की और नए आसमानों को छूने की, नई रिफ़तों को पाने की शायरी है। मज़ीद बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इस अक़दाम की तारीफ़ की जाए जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 9 नवंबर की तातील की, कौमी तातील की बहाली के हवाले से किया है। ये छुट्टी हुआ करती थी लेकिन बीच में इसमें तात्तुल आ गया। इस छुट्टी का एजा करके उन्होंने एक बहुत अच्छा इक़दाम किया है, और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इस साल के लिए नहीं होना चाहिए, एक ऐसा नोटिफिकेशन उन्हें जारी करना चाहिए कि ये आइंदा के लिए भी ये रवायत बाकी रहे। मैं इस पे उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा, उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दी है और मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की और इफ्तिखार की बात है, सआदत की बात है कि मैं उस कमेटी की सरबराही कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि उस कमेटी में शरीक जो माहिरीन इक़बालियात हैं, दानिश्वर हैं, अपने अपने शोबाए हयात में बड़ा नाम रखते हैं, वो सब के सब मुझसे ज़्यादा इक़बालियात पे अबूर रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब का कहना है कि हम 3 दिन के अंदर कोई सॉलिड तजावीज़ पेश करें अल्लामा इकबाल के कलाम के फ़रोग़ के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, ज़िंदगी के दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए। ये काम हमने शुरू कर दिया है और आज भी कुछ इस पे हमने बातचीत की है। हम छुट्टी नहीं मनाएंगे बल्कि इसी काम पे इंशाअल्लाह वक्त गुजारेंगे और 3 दिन जो हमें दिए गए हैं उसके अंदर अंदर इंशाअल्लाह हम इसको पाए तकमील तक पहुंचा के एक बड़ा फ्रेमवर्क दे देंगे
जो न सिर्फ नवंबर के महीने के लिए, मैं समझता हूँ कि अगले नवंबर तक वो एक्सरसाइजेज, वो मशकें अल्लामा इकबाल के कलाम के फ़रोग़ के लिए, तरवीज के लिए, तफ़हीम के लिए वो जारी रहेंगी। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लामा का जो फ़लसफ़ा है या जो उनकी शायरी है, अल्लामा अपनी शायरी के हवाले से बड़े सादा मिजाज थे। उन्होंने कहा कि खुश आ गई है जहाँ को कलंदरी मेरी, वगरना शेर मेरा क्या है, शायरी क्या है। लेकिन कलंदरी उनकी अपनी जगह, उनकी शायरी का जो एक मोजज़ाना किरदार है, जो उनकी शायरी के अंदर जो एक ज़िंदगी की तड़प पाई जाती है, नई दुनियाओं को तलाश करने का जो जज्बा पाया जाता है, ग़ुलामी की ज़ंजीरें काटने का जो जज्बा पाया जाता है, अपनी पहचान का, अपने आप को शनाख्त करने का, अपनी खुदी की शनाख्त का जो जज्बा और शऊर उन्होंने दिया, वो हमारे लिए सबसे बड़ा कीमती है। और जब वो कहते हैं कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने गिरदो पेश के अंदर असीर होके ना रह जाओ, कैद होके ना रह जाओ। मैं एक पसमानदा घर में पैदा हो गया हूँ, या मैं एक गरीब घर में पैदा हो गया हूँ, या मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, ये जंजीरें आपके पाँव में नहीं पड़नी चाहिए, आपकी सोच में नहीं पड़नी चाहिए। आप अपनी दुनिया खुद अपने अमल से पैदा कर। और जो उनका शेर है कि वही जहाँ है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संगो खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। दुनिया वो नहीं है ये ईंट गारे का घर जिसमें तू रह रहा है, या वो शहर जिसमें तू रह रहा है ईंट गारे का, वो तेरी दुनिया नहीं है। तू अपनी दुनिया आप पैदा कर। और अपनी दुनिया आप पैदा करने का मतलब यही है कि अपने हालात को बदलो, अपने हालात से आगे जाओ, अपने हालात के असीर होके न रह जाओ, अपने आप को पहचानो, तगो-दो का, हिम्मत का। जब वो कहते हैं ना कि तेरे सामने तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो परवाज़ करते रहो, जिद्दोजहद करते रहो। एक आसमान मिल जाने के बाद ये ना कहो कि बस आसमान तस्खीर हो गया, इसके आगे भी आसमान है, उस तक भी जाओ, उससे आगे भी जाओ। तो ये शायरी गोया जिद्दोजहद की शायरी है। अल्लामा ने नौजवानों को ख़ास तौर पे मुखातिब किया है। और वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका हो बेदाग ज़र्ब हो कारी। हमें ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जिनका बेदाग शबाब भी हो और जिनकी ज़र्ब कारी भी हो। दंगा फसाद वाले नहीं चाहिए, झूठे नारे लगाने वाले नहीं चाहिए, सड़कों पे आग लगाने वाले नहीं चाहिए, शीशे तोड़ने वाले नहीं चाहिए, दूसरों की को गालियां देने वाले नहीं चाहिए, दूसरों की पगड़ियां उछालने वाले नहीं चाहिए। वो अल्लामा इकबाल का नौजवान नहीं है। उसका किरदार अल्लामा की ज़ुबान में चील, कव्वों और करगस का किरदार है। वो तो शाहीन देखना चाहता है। तो इसलिए हमें अल्लामा इकबाल की शायरी को, उनके फ़लसफ़े को, उनकी हिकमत को फ़रोग़ देने के लिए इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म साहब ने जो कमेटी कायम की है वो अपना किरदार अदा करेगी। मैं एक बार फिर अपने नौजवानों से ख़ास तौर पे अपील करता हूँ कि वो अल्लामा की सोच की तरफ आएँ। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का तसव्वुर भी दिया। उन्हें खालिक़े पाकिस्तान इसलिए उनके पाकिस्तान के ख्वाब की जो उन्होंने एक नक्शा पेश किया इलाहाबाद के खुतबे में 1930 के अंदर, यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि शायर की आँख क्या कहते, 17 साल बाद पाकिस्तान बनता है और वो उस पाकिस्तान का पूरा जोग्राफिया जो है वो 1930 में बयान कर देते हैं। मुस्लिम लीग का असासा थे, मुस्लिम लीग के सर का वो ताज रहे, कायद आज़म के साथ उनकी रिफ़ाक़त रही, कायद आज़म को बैरून वतन से वापस लाने में उनका बड़ा किरदार रहा। बहरहाल मुस्लिम लीग ज़िंदा है, नज़रिया पाकिस्तान की अमीन है, पाकिस्तान की जो नज़रियाती शनाख्त है उसकी अमीन है। तो मैं तवक्को रखता हूँ कि ये मुस्लिम लीग के जो मकासद और अहदाफ थे उनको लेके आगे चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का एक मुफस्सल और जामे पैगाम आज के दिन की मुनासबत से नाज़रीन, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने खुदी का फ़लसफ़ा दिया। अपनी शायरी में उन्होंने नौजवानों को एक नई सिमत दिखाई, जबकि इकबाल ने बाग़ दरा में बच्चों के लिए बड़ी खूबसूरत और सबक आमोज़ नज़में भी लिखी हैं। इकबाल ने बच्चों के लिए खूबसूरत नज़में तहरीर करके उनकी तरबियत और तालीम से मुतालिक भी अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है। जब हम इकबाल डे की बात करते हैं तो ऐसे लोगों को भी
شامل گفتگو کرتے ہیں جنہوں نے اقبال کے حوالے سے بہت کام کیا، ان کی شاعری پر تحقیق کی، ان کی شاعری پر بہت کچھ لکھا، ان کی شاعری میں کیا پیغامات ملتے ہیں، اس کے پیچھے فکر کیا تھی، اس کے پیچھے سوچ کیا تھی۔ تو ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب، جو 39 بکس لکھ چکے ہیں اور صرف اقبال پر 39 بکس لکھ دینا، اس پر بھی بات کریں گے۔ ایک نئی کتاب ہے ان کی، اقلیم اقبال، اس پر بھی آج گفتگو کریں گے۔ انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ آل دا وے فرام سرگودا سر، ظاہر ہے صبح 4 بجے آپ چلے ہمارے پروگرام کے لیے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ عرفان صدیقی صاحب نے جو پیغام دیا ہے جی سر، یہ نچوڑ ہے، نچوڑ ہے۔ اور عرفان صدیقی صاحب لبوں سے نہیں بولتے، وہ دل کے دروازے سے لفظ نکالتے کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات کی۔ تو ایسے احباب کو فکر اقبال کے لیے، اس کے فروغ کے لیے شامل کرنا بہت بڑی بات ہے۔ بے شک اس کو وہ ہیڈ کریں گے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ علامہ اقبال کے یوم پیدائش کے حوالے سے کچھ اختلافات پائے جاتے تھے، تو پھر جب ناقدین نے کمیٹی بنائی، زاہد میر عامر بھی تھے اس میں، وحید قریشی صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ 9 نومبر 1877 بروز جمعہ علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، میں اس جلسے میں موجود تھا جب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو 18 مارچ 1974 بروز پیر سرگودا اسٹیڈیم تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ بحث چل رہی ہے، لہٰذا فیصلہ ہو گیا ہے کہ 9 نومبر کو عام تعطیل ہوا کرے گی علامہ اقبال کی وجہ سے۔ صحیح۔ پھر وہ کافی دن چلتی رہی، کافی سال چلا، وہ پھر چودھری نثار صاحب آئے، بغیر کسی عذر کے انہوں نے کہا کہ چھٹی کینسل۔ تو لیکن وہ جنہوں نے میرے درویش کی چھٹی کینسل کی، ان کی بھی چھٹی ہو گئی۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ دیکھیں، چھٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھروں بیٹھ جائیں۔ اب جتنے بچے گھر میں ہیں انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ چھٹی کیوں ہے، بے شک وہ سوال کرتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، اب اگر یہ سوال ہے، مثلا میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ علامہ محمد اقبال نے 8ویں جماعت کب پاس کی، تو اس نے پتہ سر پہ ہاتھ رکھ لیا، کہتا ہے میرے خیال 7ویں تو بعد کی تھی۔ سر جواب تو درست ہے نا؟ میں نے پھر بتایا، میں کہ بیٹا آج یاد کر لو کہ میرے مرشد نے 1891 میں مڈل کیا، اب 2 سال جمع کرتے رہے، تو 1899 میں انہوں نے ایم اے کیا۔ اور بڑی باتیں ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ کرتے رہتے، یہ اچھا اس کا قصوروار کون ہے؟ ہم ہیں ٹیچرز، کہ ہم خود تو بچوں کو بتاتے نہیں۔ اب یہ چھٹی جو ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر رہیں۔ ماشاءاللہ ٹیچرز بچوں کو کام دیں گے، جیسے ابھی عرفان صدیقی صاحب کا پیغام ہے، یہ پیغام ہے روشنی در روشنی۔ اور میرے مرشد جو تھے علامہ اقبال، وہ پہلے لفظوں کو وضو دیا کرتے تھے، پھر عشق حقیقت ذکر کرتے تھے۔ یہ لفظ جو ہوتے ہیں نا، یہ گولیوں کی مانند بھی ہوتے ہیں اور پھول کی پتی کی مانند بھی ہوتے ہیں۔ اگر گولیوں کی صورت استعمال کرنا ہے تو احتیاط کریں کہ جیمر کو پہلے صاف کر لیں، جیسے آپ فائر کرنے سے پہلے پستول کو صاف کرتے ہیں۔ جی آپ کریں سوال کچھ کریں۔ سر کیا زبردست میموری ہے آپ کی، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ جتنی اچھی ماشاءاللہ آپ کی یادداشت ہے، ہم شاید باتیں بھول جاتے ہیں لیکن آپ نہیں بھولتے۔ آپ نے ڈیز، ان کے اس وقت کیا تاریخ تھی، کیا دن تھا، سب یاد رکھا ہوا ہے۔ یہ تو استاد کا کمال ہونا چاہیے، استاد تو بذات خود ایک کتاب ہوتا ہے۔ زبردست سر، بہت اعلیٰ۔ سر میں آپ کے اس لیٹسٹ کتاب پر آنا چاہتا ہوں، اقلیم اقبال، یہ آپ کی ابھی پبلش ہوئی ہے، تھوڑا سا اس پہ بتائیں اس کتاب کا باقی کتابوں سے کیسے ڈیفرنس ہے؟ اس میں جو مضامین میرے نوائے وقت میں ماہنامہ ہلال میں چھپتے رہے ہیں، انہیں میں نے اکٹھا کیا ہے۔ 17 مضامین ہیں اس میں، جو اقبال کے افکار کے مطابق ہیں، دفاع کے حوالے سے ہے، خودی کے حوالے سے ہے، مسائل کے حوالے سے ہیں۔ سر اقبالیات پہ 39 کتابیں لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کچھ دنوں میں نہیں ہو جاتا، سالوں لگ جاتے ہیں۔ اقبال سے اتنی محبت کے پیچھے کیا سوچ، کیا فکر تھی آپ کی؟ آپ نے زندگی کا ایک بڑا حصہ اقبالیات کو دیا، تو میں چاہتی ہوں ناظرین کے ساتھ میں کہتا ہوں جی، جو ڈاکٹر علامہ اقبال ہیں نا، وہ ایک رول ماڈل ہیں، بے شک، سادگی کے، سچائی کے، محنت کے، عشق رسول کے، قرآن پاک پڑھنے کے، نوجوانوں کو آگے لانے کے، بچوں سے پیار کرنے کے، اور بڑے حوالے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ رول ماڈل اس کے ساتھ چلا جائے، تو میں کوشش کرتا ہوں، جیسے میرے مرشد تہجد کے وقت اٹھتے تھے، میں بھی کوشش کرتا ہوں اسی وقت اٹھا جائے۔ ان کے جو ملازمین ہیں، علی بخش، اگر آپ ان کے حالات اقبال کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے اقبال کتنے بجے اٹھتے تھے،
تلاوت کتنے بھائی کرتے سر تھے. آپ نے اقبال علی بخش کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں بھی کچھ واقعات گردش کرے. میں چاہتی ہوں آپ اپنی زبانی بتائیں کہ اقبال کی شخصیت کے جو روحانی پہلو تھے بہت سے لوگ اس سے نا آشنا ہیں, بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ ان کی شخصیت کا ایک بڑا خوبصورت روحانی پہلو بھی تھا جو ان کی شاعری میں بھی جھلکتا ہے. بیٹا آپ اقبال پہ تو بعد میں چلے نا, پہلے علی بخش کے بارے میں سنیں. ضرور. علی بخش جو ہیں ان کا وصال ہوا ہے 1969 میں. رائٹ. تو وہ چک جھمرہ کے پاس ایک جگہ ہے نلے والی, ٹھیک ہے, تو وہاں وہ دفن ہیں. جب پچھلے دور میں سڑکیں چوڑی کی جا رہی تھی تو ان کی قبر اس میں آ گئی راستے میں. تو پھر گورنمنٹ نے فیصلہ کیا, ان کے ورثاء نے بھی فیصلہ کیا. آپ کو پتہ ان کی اپنے اولاد تو نہیں تھی لیکن انہوں نے لے پالک تھے, ان کے نام بھی اقبال کی اولاد کے نام پر رکھے ہیں. ٹھیک. اب جب ان کی قبر کشائی کی گئی آپ حیران ہوں گے کہ ان کا کفن ابھی تک تر تازہ ہے. اور جس کے چاہنے والے کا یہ حال ہے تو میرے مرشد کا کیا حال ہے. کیا حال ہوگا. دیکھیں نا, علامہ اقبال اکثر کہا کرتے تھے حکیم شجاع صاحب کو کہ یار دعا کریں کہ میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے. دیکھیں عشق کی علامت دیکھیں نا کہ میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے. اور پھر قناعت کا عالم کیا ہے. ان کے منشی طاہر الدین صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی ضرورت سے زیادہ کیسز نہیں لیے. کہتے ایک دن بضد ہو گئے دو حضرات, کہتے جی ہماری ملاقات تو کروا دیں. تو ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے جی میں آپ کو لاکھوں روپے دینے کو تیار ہوں, آپ میری فائل پڑھ تو دیں. میرے مرشد نے کتاب فائل پڑھی, انہوں نے کہا یہ واپس لے جائیں, یہ اس قابل نہیں کہ میں اس کا کیس لڑوں. تو جو شخص اتنا باوصول ہو تو اسے واقعی اقبال ہونا چاہیے تھا. اب آپ کہہ تو دیتے نا اقبال جو اقبال ہے اقبال ہمارا, واہ. یعنی اقبال کی وجہ سے ہم سر اٹھا کے چلتے ہیں. میری ایک فیملی گئی انڈونیشیا تو وہ خرید و فروخت کر لی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں. تو جب ان سے بل لینے لگے تو انہوں نے بتایا کہ میں لاہور سے آیا ہوں. تو مالک کہنے لگا کہ آپ اقبال کے شہر سے آئے ہیں. تو اس شخص کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہمیں کھانا بھی کھلایا اور ہم سے خرید و فروخت کے پیسے بھی نہیں لیے. اب میں تو جتنا پڑھتا ہوں اقبال کو حیران ہوتا ہوں کہ وہ بچوں سے شروع ہوتے ہیں. دیکھیں جسی طرح ہماری زندگی جو ہے وہ بچوں سے ہے, بچے ہماری زندگی کی نرسری ہیں. بے شک. اب اقبال کی نظر میں دیکھیں مکڑا اور مکھی, کیا دس دیا کہ چاپلوسی پر نہ آئیں. بکری اور گائے اور بکری کہ دیکھیں بلا وجہ غرور نہ کیا کریں. پہاڑ اور گلہری یہ کہا کہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی اپنی فطرت ہے, وہ کس سے کیا کام لیتا ہے, کسی کو بڑا بنا دیتا ہے کسی کو چھوٹا بنا دیتا ہے. کیا بات ہے. ابھی اکادمی ادبیات پاکستان نے بچوں کا ادب ماضی حال اور مستقبل جی جی بالکل وہ کانفرنس کی 3 روزہ. یہ ہمارے عرفان صدیقی صاحب بھی وہاں موجود تھے. تو ہمارے ذمہ اور جبار مرزا صاحب کیا آیا تھا کہ بچے اقبال اور قائد اعظم کی نظر میں. اب آپ ان کی جو شہرت دوام ہے میں سمجھتا ہوں بچوں سے پیار کی وجہ بھی ایک ہے. ایک بڑی خوبصورت بات ذہن میں آئی کہ اقبال آئے ہیں اور ملازمین ادھر آئیں. انہیں کیا ہوا, علی بخش کو کہا جا جلدی آٹوگراف لے کر آؤ, آٹوگراف بک لے کر آؤ. وہ لے آیا. انہوں نے کہا جی آج مسلمانوں کے بہت بڑے قائد محمد علی جناح آ رہے ہیں. اس وقت قائد استعمال نہیں کرتے تھے. صحیح. تو یہ شاید 1936 کا واقعہ 30 اپریل کا. اب وہ دیکھیں منظر دیکھیں آپ کہ علامہ اقبال یہ کھڑے ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے جاوید کو بلایا. اب دیکھیں جاوید کی کتنی عمر ہوگی اس وقت 36 میں. تو اسے آٹوگراف دی, بک دی کہ قائد اعظم سے آٹوگراف. اب وہ منظر کیا ہوگا کہ بچہ آ رہا ہے جاوید اقبال, ادھر علامہ اقبال کھڑے ہیں اور میرے مرشد قائد اعظم علیہ رحمہ وہ آٹوگراف کرتے ہوئے نظر ان کی ہے جاوید اقبال پر. پوچھتے ہیں بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے. وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہوتے ہیں تو قائد اعظم کہتے ہیں اقبال آپ نے بچے کو اتنی بھی آزادی نہیں دی کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ اس نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے. آگے جواب سنیں علامہ اقبال کا. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ قوم کے قائد ہیں کہ آپ بچوں کو بتائیں انہوں نے کیا بننا ہے. کیا بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں, ایسے تو نہیں علامہ اقبال بن گئے, ایسے قائد اعظم تو نہیں بن گئے, ایسے تو خطاب بھی نہیں ملتے, ایسے تو عزت بھی نہیں ملتی. یہ کہہ رہا ہوں. ابھی آپ کو اس بات کا تو پتہ ہوگا نا کہ یہ میاں محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ جب ان کی والدہ مرحومہ حافظہ امام بی بی کو دفن کیا جا رہا تھا تو اقبال زور زور سے کہہ رہے تھے اے ماں تو نے مجھ پہ بہت احسان کیا, اے ماں تو نے مجھ پہ بہت احسان. وہ میاں محمد شفیع کہنے لگے بھئی سب کی مائیں احسان کرتی ہیں,
کہتا جی میری ماں کا جو احسان ہے وہ سنیں آپ. کہتا ہے میری ماں نے ایک دن کہا کہ بیٹا میں تجھ سے معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے کچھ دن تجھے اپنا دودھ نہیں دیا تھا. مجھے شک تھا کہ وزیر بالگرامی کی جو آمدنی ہے وہ جائز نہیں ہے، اور آپ نے جو ٹوپی جو یہ ٹوپیاں بناتے ہیں نا برقعے کی ٹوپیاں، اس کی جو قیمت بڑھائی ہے وہ بھی حرام ہے. تو پھر شیخ نور محمد نے کہا کہ پہلے ٹوپی میں 1 سلائی تھی، اب 3 ہیں، تو میں نے قیمت میں اضافہ کیا. یہ رزق حرام نہیں تھا، یہ رزق حلال ہی تھا. تو بیٹا میں نے تجھے بکری کا دودھ پلایا تھا. تو ماں معذرت کر رہی ہے کہ میں نے تجھے اپنا دودھ نہیں دیا، تو اسے اقبال ہی ہونا چاہیے تھا. اسے اقبال ہی ہونا چاہیے. دیکھیں رزق حلال جو ہے اس سے پلی ہوئی اولاد کبھی نافرمان نہیں ہو بے سکتی. شک. بے شک. جتنی بھی باتیں آپ علامہ اقبال کی کتابیں موٹی موٹی لکھی گئی ان کے اوپر، لیکن پرابلم تو یہ ہے کہ ہم اچھی بات پڑھ کر بیٹا اسے فارورڈ کر دیتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں اس پہ عمل کرنے کا. Exactly. ایسے ہے نا. حالانکہ ایسے کرنا کیا بالکل چاہیے؟ ایسے عمل کریں. عمل ابھی آپ Forward تو ہو ہی جائے گا. صبح اٹھتے ہیں، بلکہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہی موبائل کو دیکھیں گے کوئی میسیج تو نہیں آیا، شاید پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت کا میسیج تو نہیں آ گیا. تو کہ نماز پڑھتے ساتھ ہی فون نکالتے ہیں جی اللہ میاں. اچھا سچے بتائیں میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سلام پھیرا اور ایک دم وہ نکالیں گے اور Exactly. صحیح تو بات. ہمیں جتنے میسیجز آپ فارورڈ کر رہے ہیں یار کسی ایک پر عمل تو کر کے دیکھیں. اب ہم جتنے بھی علامہ اقبال کو چاہتے ہیں ان کا پیغام آگے دیکھیں، روزانہ تقاریر کر رہے ہیں. عرفان صدیقی صاحب نے ماشاءاللہ یہ بیڑا اٹھا لیا ہے. وہ جو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، وہ دعا ہمیشہ بچوں کو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے. بالکل ہم نے خود اب اس پڑھی. کا ریوائول ہونا چاہیے کہ بچے صبح پڑھیں اور استاد انہماک سے پڑھائیں کہ اقبال کیا دعا مانگ رہے ہیں. ایسے ٹالے نا کہ اس میں وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے دنیا میں اندھیرا دور ہو جائے، روشنی پھیل جائے، اور روشنی تو پھر اپنا راستہ خود اختیار بالکل یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، اقبال سے متعلق بڑی خوبصورت یادیں ہمارے ساتھ شیئر کی. جب ہم کبھی بر صغیر کا زمانہ یاد کرتے ہیں، جب پاکستان بھارت ایک بر صغیر میں تھے، جب دونوں شامل تھے، اس وقت بے شمار شعراء تھے، بے شمار شاعر تھے جن کا کلام سنا جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا. لیکن ایسے وقت میں علامہ اقبال کا اقبال بننا، پھر حکیم الامت ٹھہرنا، نوجوانوں کی فکر جگانا، اقبال کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے آخر کیوں چوز کیا، اور اقبال بنے تو کیوں؟ بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرے اساتذہ کرام ہیں پی ایچ ڈی یا ایم فل کے، انہوں نے یہ پڑھایا تھا کہ یہ بر عظیم پاک و ہند ہے. جب بھی ہم پاک و ہند کہیں تو یہ بر عظیم ہے، بر صغیر نہیں ہے. بر عظیم ہے بڑے وسعت میں. اور قدرت جو ہے نا، قدرت جب بھی کسی خطے پر مہربان ہوتی ہے وہاں اقبال جیسے اور قائد اعظم جیسے بندے پیدا کر دیتے ہیں. بے شک. یہ علامہ محمد اقبال اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کا عطیہ خداوندی ہے، بے یہ شک کہ انہوں نے جو کہا ہے اس پہ عمل کر کے دکھایا. اس کی کتنی باتیں ہیں، کتنے آپ ذکر کریں گے. بے شمار. مثلا اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک دوست ہے خوشیاں، وہ آیا کہتے ہیں اقبال، ان کا ظاہر ہے بچے مذاق نہ کریں، انہیں بالا کہتے تھے. وہ کہتا آئے میلے پہ چلتے ہیں. انہوں نے گھر سے 2 آنے لیے اقبال نے، تو خوشیاں کہنے لگے جی میرے پاس تو 8 آنے ہیں لیکن یہ تم سنبھال کے رکھو. انہوں سے پکڑا دیے. اب وہ میلہ دیکھنے جا رہے ہیں. اس کے بعد خوشیاں کہتا ہے مجھے تو بھوک لگی ہے. کہتا یار وہ میں تو پیسے خرچ بیٹھا ہوں. کہتا یہ کیا، میرے 8 آنے پر تمہارا کوئی حق نہیں تھا، تم اپنے خرچ سکتے. کہتا ہے کہ میں نے فقیر کو دیکھا تھا، وہ زار و قطار ہو رہا تھا، مجھے اس پر ترس آیا کہ ہم تو بغیر کھائے گزارا کر سکتے ہیں، تو اس کا پیٹ جو ہے نا وہ میں بھر دیا. وہ کہتا ہے وہ مجھ سے کچھ دن ناراض رہا تو میں کہیں سے پیسے اکٹھے کیے، ایک دن ان کے گھر 8 آنے واپس کرنے گیا. کہتا اس نے پھر مجھے گلے لگا لیا کہ یہ شخص جو ہے اپنے اصولوں سے کبھی نہیں ہٹ سکتا، کبھی ہٹ نہیں سکتا. وقت ہی کو جو بدل دے ہے وہ ہے انسان عظیم. وقت کے ساتھ بدلنا کوئی کردار نہیں. بے شک. اگلا سوال آپ کا یہ تھا کہ نوجوان. اگر اقبال کی نظم ہے ساکی نامہ، وہ جو اس میں کہتے ہیں وہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، اب وہ ایکچولی کیا بات ہے کہ جو ایک نوجوان ہے اس کے اندر ایک قوت عمل ہے جو بزرگوں میں نہیں ہے. بزرگ چل پھر نہیں سکتے، لیکن جو نوجوان ہے وہ کام کر سکتا ہے زیادہ، انرجی اس کے اندر ہوتی ہے. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمر.
ابھی ستاروں کی بات. اب ایک بات دیکھیں ان کی شاعری میں ایک موضوع جو ہے وہ لفظ دوسرے شعر میں نہیں ہے. ورنہ ہمارے جتنے بھی ہم شاعر ادیب ہیں اگلی غزل میں پچھلے سے مواد تواتر آ جاتا ہے, لیکن اقبال کے ہاں یہ نہیں ہے. اقبال کے ہاں تو ہر موضوع ہے. بہت ورسٹائل پرسنالٹی ان کی, شروع کر دینا آپ علم الاقتصاد سے, دیکھیں اس کا موضوع کچھ اور ہے. بالکل اقتصادیات ہے, اکنامکس ہے, مطلب اکانومی سے ایک دم اسٹرانومی پہ چلے جائیں گے. اچھا اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ پہلی کتاب کیوں لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ قوموں کی ترقی میں معیشت بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے, لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ معیشت کی ترقی میں آپ اپنی روحانی قوت کو مت دبنے دیں. دیکھیں ہمارا جسم ہے, اس میں روح بھی ہے اور مادہ بھی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس میں مادے کی طرف جائیں گے آپ دفن ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ روح کو تقویت دیں گے آپ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جائیں گے. کیا بات ہے. کہتے ہیں بچہ چھوٹا جو ہوتا ہے وہ جلدی حفظ قرآن کرتا ہے, یا آپ اور ہم جیسے بہت دیر سے کریں گے. تو اقبال جس نے پھر آپ دیکھیں اس کے بعد وہ آ جاتے ہیں فلسفہ عجم پہ 1908 میں, پھر اسرار خودی, پھر رموز بے خودی, پھر اسرار و رموز کٹھی کر لیتے ہیں. یہ ایک ایسا سمندر ہے جس میں آپ ڈوبتے چلے جاتے ہیں. پھر پیام مشرق آ گیا. دیکھیں کس طرح گوئٹے کو جواب دے رہے ہیں, پھر اس کا جو ہے دباچہ بھی خود لکھ رہے ہیں. پھر بانگ دراج آتی ہے, ٹھیک ہے. پھر زبور عجم آ جاتی ہے. پھر ان کے جو خطبات ہیں 1930 میں چھپے ہیں, تشکیل جدید اہلایات اسلامیہ, پھر جاوید نامہ لے لیں آپ, پھر مسافر ان کی مثنوی لے لیں, پھر ضرب بال جبریل لے لیں, ضرب کلیم لے لیں, ارمغان حجاز لے لیں. تو یعنی ایک ترتیب ہے, جیسے بچوں سے لے کر انہوں نے آخر تک امت کو پیغامات دیے ہیں, ایسے ان کا جو کلام ہے وہ بتدریج اگر ٹیچرز پڑھائیں نا اقبال کا ذہنی ارتقاء, تو ایسے ان کا ارتقاء ہے. بے شمار چیزیں. سر ایک چھوٹی سی چیز پہ اور ایڈ کر دوں اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے اور ہماری باتیں ادھوری رہ جائے. شاہین کا ذکر ہمیں ملتا ہے بار بار نوجوانوں سے متعلق جب بات ہوتی ہے. شاہین کا انتخاب اقبال نے کیوں کیا؟ چیلیں, عقاب, بہت سے پرندے تھے. میں بتائیں, جب علامہ اقبال کو کسی دوست نے کہا یار ادھر تو تم پڑھائی کی بات کرتے ہو, پھر آپ سید میر حسن کے ساتھ رہتے ہیں, آپ نے پہلے غلام حسین صاحب سے تربیت حاصل کی, اب آپ کبوتر اڑانے لگ گئے ہیں. میرے مرشد نے کہا جب یہ کبوتر اڑتا ہے نا تو میرے جسم میں نا ارتعاش پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اس طرح اڑنا سیکھوں. پھر وہاں سے وہ شاہین کی نواب پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنِ نازک میں شاہین کا جگر پیدا. اب آپ دیکھیں شاہین غیرت مند ہے, کسی کا شکار کردہ نہیں کھاتا, اپنا شکار خود, اونچا اڑتا ہے, خلوت پسند ہے, دور تک دیکھتا ہے. یہ ساری خوبیاں علامہ اقبال میں. آپ کو پتہ ہے وہ مجلسی آدمی نہیں تھے, انجمن حمایت اسلام کے جلسوں کے علاوہ وہ بہت کم جاتے تھے میٹنگز میں, یا گھر رہتے تھے یا جو ان کا لکھنا ہوتا. تو شاہین جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں نوجوان کو شاہین کے روپ میں کہ وہ شاہین کی طرح محنت کریں, شاہین کی طرح سوچیں, شاہین کی طرح دوسروں کا خیال رکھیں, شاہین کی طرح آشیانہ نہ بنائیں بلکہ پھیلتے رہیں, محنت کرتے رہیں اور جہاں تک ممکن ہے اچھائی کا پیغام دیتے ہیں. بے شک بے شک. یہ ہے مرشد. بہت شکریہ سر, آج اسپیشلی آپ نے وقت نکالا. ایک اور کتاب یہاں پر رکھی ہے, اگر آپ نے اقبال پر کتابیں پڑھنی ہوں 365 کتاب کے بجائے یہ ایک جامع کتاب سر نے تحریر کی ہے, خورشید اقبال. اس میں 365 کتابوں پر میرے اپنے ریویو ہیں, یعنی میں نے ان پہ تجزیہ کیا ہے, وہ کب چھپی ہے, کس نے لکھی ہے, تاریخ کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, صفحات کتنے ہیں, کتنے اس کے انڈیکس میں کیا ہے, پھر اس پہ میرا تبصرہ. بہت شکریہ سر. بلکہ میں عرفان صدیقی صاحب سے انشاءاللہ توقع رکھوں گا کہ ہم آپ کے سپاہی ہیں, آپ جہاں بھی اقبال کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ ہمیں اپنے. کیا بات ہے, اقبال کی یہ سپاہی ہم ہر جگہ نظر آئیں. لیکن ایک شعر سن لیں جو ہے میرے استاد محترم ڈاکٹر خورشید رضوی کا. سر میں وہ محروم کہ پایا نہ زمانہ تیرا, میں وہ محروم کہ پایا نہ زمانہ تیرا, تو وہ خوش بخت جو میرے زمانے میں نہیں. اور اپنا شعر ہے میرا ہے کہ لفظوں کو حسن سوچ کو رانائی دے گیا, اقبال میری قوم کو بینائی دے گیا. اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ آئے. اس کے بعد ظاہر سر کی اور مصروفیات تھا کہ سر کی خدمات سے ظاہر سب استفادہ حاصل کرنا چاہیں گے. سر کے مختلف لیکچرز بھی ہیں, آگے بڑھتے ہیں. لیکن اس دن آج کے اس پروگرام میں ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہم اقبال ہی کی بات کریں, انہی ہی کی
بات کرتے کرتے کچھ ہم سیکھتے چلے جائیں. بالکل. بات تو جتنی بھی ہو وہ کم ہی رہے گی. اور علامہ اقبال کی جب ہم بات کرتے ہیں نوجوانوں پر کامل یقین تھا, یہ گفتگو سے بھی آپ کو اندازہ ہوا. اسی لیے دعائیہ لہجے میں وہ کہتے تھے, اگر ان کا لہجہ بھی آپ دیکھیے اور کس طرح وہ کہتے تھے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. فوکس کیا ہے؟ جوان ادراک تھا کہ نوجوان نسل کے ہاتھ میں ہی مستقبل کی باغ دوڑ ہے. ان کے دل, ان کے دماغ نوجوانوں کے لیے فکر سے بھرے. اس کا اظہار ان کا ہر شاعری میں نظر آیا. اقبال نے اپنے کئی اشعار مسلمان نوجوانوں کو, جس طرح ابھی سلمہ آپ نے بھی سوال کیا, سر نے بھی کہا کہ شاہین سے تشبیہ دی, تو آج جس طرح پروگرام کے آغاز میں انہوں نے کہا نا کہ آج ہم بات یہ ضرور کریں گے کہ نوجوان ہی کی کچھ بات سر نے کی انرجی لیولز جو نوجوان کے کا ہوتا ہے. جوان کا انرجی لیول تو ظاہر ہے وہ میرے اور سلمہ کا نہیں ہوتا. نہیں شعیب, ہم ابھی جوان ہیں, فکر نہ کریں, ہم بوڑھے نہیں ہوئے. لیکن ہمارے ساتھ ایک اور جوان بھی اس وقت آ چکے ہیں. ہی از اے رائٹر, پبلک اسپیکر ہیں, ہمارے اخبالیات ہیں. یوں تو جتنا کہا جائے میں کہوں گا اس شخص کے حوالے سے وہ کم ہے, لیکن میں کہوں گا نام ہی کافی ہے. خرم الہی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ان دی پروگرام. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں خیریت سے ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہم بھی سیٹ اچھے پہ ہیں. اس وقت 3 نوجوان موجود ہیں. کہیں نا شعیب, اب بوڑھا کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے جی, 3 نوجوان ہیں, سب سے زیادہ نوجوان آپ ہیں, باقی ہم دونوں تھوڑے سے اب آگے چلے گئے ہیں. خرم بھائی بہت شکریہ, ایک تو آپ نے آج کے دن ظاہر ہے وقت بھی نکالا. مختلف پروگرام سے کالز آتی ہیں, لیکن بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں پی ٹی وی کو ہم ٹائم دیں گے. بہت شکریہ. اس سے پہلے بھی ہم بات کرتے, شاہین کی بھی ظاہر بات ہوئی, نوجوانوں کی بات ہوئی. اقبال کی شاعری ظاہر ہے مشکل تو ہے, بٹ کیا اقبال کی شاعری آج کے دور میں جن حالات میں ہم ہیں, ظاہر ہے اسپیس کے دور میں بھی ہم داخل چکے ہیں, کیا ریلیونٹ ہے؟ شاعر تو ہمیشہ ہی ریلیونٹ رہتا ہے. شیلے کہتا تھا کہ poets are the unacknowledged legislators of the world. یہ کائنات کے وہ قانون دان ہوتے ہیں جو کہ اصل میٹا قوانین لکھ رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا ملک حادثاتی طور پہ نہیں بنا, ایک شاعر کا خیال ہے, اور that's very rare. تو اس وقت جب ہم اسپیس میں جا رہے ہیں, علامہ جو ہے وہ he was one of the earliest thinkers, جنہوں نے کہا تھا قناعت نہ کرے سال میں رنگ و بو پہ چمن اور بھی ہیں, آشیاں اور بھی ہیں, اور کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم, اگر زمین پر نہیں جیت سکے تو کیا مشکل ہے, مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں, تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے تو آسماں اور بھی ہیں. تو یہ جو اب ہم گفتگو سن رہے ہیں نا کہ مارس پہ حکومت قائم کریں وغیرہ, پھر علامہ اپنے جاوید نامہ میں پہلا پڑاؤ جو انہوں نے بڑا پڑاؤ ڈالا, دیٹ از آن مارس. تو اب آپ دیکھیں, اگر ہم انہیں حقیقی طور پہ اپنا مرشد مانتے تھے تو ہمیں ہنگامی بنیادوں پر تیاری کرنی چاہیے تھی. کہ اچھا, ایک نظم میں ارمغان حجاز میں علامہ کہتے ہیں, فرمان خدا فرشتوں سے وہ کہتے ہیں نہیں آواز غیب, اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں ہوا کن تیرا نشتر تحقیق, ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. تو میں اپنی جو اب کی کتاب مرتب کر رہا ہوں وہ ہے ہی اس سوال پر کہ علامہ اتنے سنجیدہ تھے کہ بھائی تم ستاروں کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہے, بلکہ ان کا ایک مصرع یہ ہے کہ زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے, فضائے گردوں ہے بے کران. اگر یہاں سازشیں وغیرہ تھیں تو آسمان تو کھلا تھا, اور اتنے ستارے اللہ نے خالی ٹمٹمانے کے لیے تھوڑی بنائے. بھائی ان پہ جا کے کمند ڈالو, ان پہ بستیاں آباد کرو, ان پر اپنا پیغام لے کر جاؤ. تو اب ہم تھوڑے, آپ کو پتہ یہ باتیں اب غیر حقیقی سی لگتی ہیں, اس طرح لگتا ہے کہ کوئی الوژنری ہم گفتگو کر رہے ہیں. دوسری بات جو مجھ سے پہلے والے صاحب نے بھی کی, تب اکنامکس بالکل نیا علم کے طور پہ آ رہا تھا. اقبال واز دا فرسٹ ٹو انٹروڈیوس اکنامکس ایز اے سائنس. معیشت تو انسان, پہلا انسان بھی گلگمیش کے زمانے سے ہو رہی ہے, لیکن اقبال نے کہا تھا کہ اس کی ایک نیا جارگون, نئی لینگویج بن گئی, اور علم الاقتصاد کی انہوں نے کتاب لکھی, نفسیات. تب بنیاد پر تھا, اس سے پہلے فلسفی نفسیات کو دیتے تھے یا میڈیکل ڈاکٹرز دیکھتے تھے. اقبال نے ولیم جیمز متعارف کرایا اور کہا کہ اس کی ورائٹیز آف ریلیجیس ایکسپیرینس پڑھیں. کوانٹم فزکس, تب رچرڈ فیمن وغیرہ مغرب میں اپنی مقبولیت بڑھانا چاہ رہے تھے کہ مان لو کائنات بیک وقت 2 جگہ پہ ہے, مادے کے پاس بھی ایک انا ہے. لیکن اقبال اس زمانے میں سیریس تھے مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ برنگ دس کوانٹم فزکس ٹو یو, تمہارے سینٹرل فلسفی آف ریلیجن سے ملتی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پوری کائنات خدا کی تسبیح کرتی ہے, تو یہ بکی بال ایکسپیریمنٹ, یہ باتیں جو ہیں یہ ریلیونٹ کر رہے ہیں کہ کائنات اپنے سب سے مادی سطح پر بھی ایک انرشیا رکھتی ہے. آپ اس میز کو ہلانے کی کوشش کریں, وہ کہے گا میری خود ہی ہے, ہٹا کے تو دکھا. چھوٹے سے پھول کو ہلانے کے لیے آندھی چلانی پڑتی ہے پھر خدا کو. بالکل. تو وہاں پر اقبال 3 بڑے موضوعات, کوانٹم فزکس, نفسیات, اچھا دونوں بہت ہی ابھی بھی انفینٹ سٹیج پہ ہیں, 100 سال کوئی عمر نہیں ہوتی تاریخ کے سامنے. اور تیسرا اسپیس سائنس, کہ اقبال بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اٹھو اور اوپر کو بڑھو.
عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے. کہ پوری کائنات نے بڑی سازش کر کے شعیب کو دھکے دے کے نکالا ہے. جب یہ بلندی کی طرف جاتا ہے تو کائنات کانپ اٹھتی ہے. یہ جو تم ہبل ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہو پوری کائنات کانپتی ہے کہ اس کو تو سازش کر کے ارتھ پہ پار کیا ہوا ہے، یہ کیوں بلندی کی طرف واپس آ رہا ہے. یہ دوبارہ وہ تارا نہ بن جائے جس سے ابھی تو سولر سسٹم میں سورج سے ہم لیتے ہیں نا روشنی. اقبال کے مطابق واحد روشنی میں ہوں، باقی تو سب مصنوعی روشنی. سورج کی کیا اوقات، اقبال کہتا ہے میں آنکھ کھولتا ہوں تو نظر آتا ہے. وہ جتنا مرضی بڑا ہو موجود ہی نہیں جب تک ایک شعور اس کو نہ دے. بے شک. تو جب کوانٹم فزکس یہ باتیں کری تھی تو اقبال اس کو بار بار اپنی شاعری میں لا رہے تھے کہ پوری خدا کی کائنات ماتحت ہے، میں آنکھ کھولوں تاکہ یہ اپنے جلوے دکھانے کے لائق بنے. بڑی سے بڑی پینٹنگ کسی مقصد کے قابل ہی نہیں اگر ایک اچھا شعور اس کو دیکھے ہی نہ. تو اقبال وہ شعور ہم مسلمانوں کو دینا چاہتے تھے. اور ایک ضمنی بات، اقبال کے ہاں نوجوان کوئی عمر نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں نوجوانی کی سب سے کمزور دلیل یہ ہے کہ مجھے شناختی کارڈ دکھانا پڑے کہ دیکھو یہ عمر ہے تو میں نوجوان. اور عمر کی بات نہیں ہے اس میں. ناٹ ایٹ آل یار. آن اے ویری سیریس نوٹ یار، اسٹیفن ہاکنگ تھا نوجوان کہ خدا نے ایسی معذوری دی کہ گردن زمین کی طرف رہتی، اس نے آسمان کو کہا کہ نیچے آ تجھے دیکھنا ہے میں نے. بالکل ٹھیک. ملٹن اندھا ہو چکا تھا 60s میں، وہ ہے نوجوان. اقبال خود ہے نوجوان. صحیح کہتے ہیں نا، ایج از جسٹ اے نمبر. اس کو یہیں سے ریزیوم کرتے ہیں خرم بھائی، بریک کی طرف بڑھنا ہے، نیوز بریک لیں گے، واپس آئیں گے، اس ڈسکشن کو یہیں سے کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یوم اقبال خصوصی ٹرانسمیشن، ہمارا خصوصی شو. مہمان ساتھ موجود ہیں ماہر اقبالیات خرم الہی. بات ہم کر رہے تھے کہ کیا صرف نوجوانوں کے شاعر، جس پہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ ایج از جسٹ اے نمبر. یہ جب بات نوجوانوں کی ہو رہی ہے وہ تو سب ہے پھر. اور جب ہم بات انرجی کی کرتے ہیں، انرجی تو میری بھی اور سلمہ کی بھی ہے. خوشی پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہے، یہ کہتے ہوئے ایج از جسٹ اے نمبر. نہیں، خوشی ادھر ہی رہتی ہے، ٹینشن نہیں آپ نے لینی. واپس آتے ہیں خرم بھائی پہ، اپنے نوجوان پر آ جاتے ہیں. اچھا خرم بھائی، اقبال کی جب ہم پڑھنے کی بات کرتے ہیں، سمجھنے کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے. ایسے میں آپ کی بڑی اچھی کوشش کہ آپ نے کچھ ماہ پہلے اقبال کی آپ کی کتاب تھی اور وہ ڈینش لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہوئی، وہاں پہ ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا ایونٹ ہوا. ایسے اور کون سے پلانز ہیں آپ کے پاس کہ اقبال کو آپ ویسٹ میں اس طرح سے متعارف کرانا ہے کہ اقبال پر لکھا جا رہا ہے، ان کی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے اور وہاں پر اس کو پھر پذیرائی بھی مل رہی ہے، لوگ اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں؟ شعیب، اس وقت جو سب سے اہم موضوع ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اسپیس سائنس ہے. رائٹ. تو اقبال کا کم از کم ایک موضوع تو میں نے چنا ہے کہ اسپیس کے اوپر، اسپیس سے بہتر ہوگا ستاروں کے اوپر، انسانوں کے سفر کے اوپر. وہ بھی کہہ رہی تھی کہ خود اقبال تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند، سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند. تو وہ ظاہری بات ہے کہ ایک وہ آفاقی سفر اقبال کی شاعری میں بہت ہی زیادہ ملتا ہے. رائٹ. تو اس کے اوپر ہے کہ ہم لوگوں کو ریلیونس دکھائیں کہ ہماری کم علمی سے آپ جس اقبال کو اقبال سمجھ بیٹھے تھے، ہم نے بھی اس پہ توبہ کر لیا. آئے ہم آپ کو صحیح اقبال متعارف کراتے ہیں جو جدید علوم کا ایک پورا وہ انسائکلوپیڈیا تھا. تو مائی نیکسٹ ٹارگٹ سیمز ٹو بی جرمنی، کیونکہ اقبال کا اپنا محبت جرمنی سے تھی. اقبال کہا کرتے تھے کہ خدا نے جرمن نیشن کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ علم پروڈیوس کریں اور اکٹھا کریں. مارکس اینڈ نیٹشے اینڈ یو تھنک آف ہیڈگر اینڈ ہسرل، آل ور جرمنز. حیرت ہوتی ہے مجھے کبھی نان جرمن فلسفی دیکھ کر. تو جرمنی از مائی نیکسٹ ایونیو کہ ہم ان کے پاس دوبارہ جائیں اور ان کے آگے ہم یہ بات رکھیں کہ ہمارا جو قومی شاعر ہے وہ شاعر سے زیادہ ایک بہت بڑے فلسفی تھے اور مستقبل پہ ان کی بہت اہم نگاہ تھی. یہ سب سے اہم بات. اچھا چلیں چین کے اوپر لیجئے. علامہ کہتے ہیں کہ وہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے. اب آکوپائی وال اسٹریٹ جب ہو رہا تھا تو لوگ اشعار اقبال کے لے کے جا رہے تھے. وہ کہ گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کے مداری گیا، اور گراں خواب چینی سنبھلنے لگے ہم. تو یہ جو فیوچرزم ہے اقبال کی شاعری میں، اور اتنا ایکوریٹ ہے، وہ تکے بازی پہ نہیں ہے، وہ اتنا ایکوریٹ ہے. وہ جب اقبال مارچ 1907 میں ان کو کہتے ہیں نا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ ناپائیدار ہوگا. دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکا نہیں ہے. اور COP 27 میں بھی آپ لوگ جو آل پارٹیز اکٹھی ہوئی انوائرمنٹ کے لیے، وہ ایک چیز پر ہیں یار، معیشت کے پیچھے ماحول تو بچا لو. بالکل. تو اقبال کی پہلی نظم ہمالیہ ہے بانگ درا میں، آگے جا کے وہ یہی کہہ رہے ہیں بھائی یہ زمین کوئی دکان تھوڑی ہے.
کہ جہاں پہ فقط میری تصدیق یہ کہ میں معاشی انسان ہوں, پیسہ کتنا کماتا ہوں. تو وہاں پر یہ جو اقبال کا فیوچرسٹک پن ہے وہ شاید اب ہماری کم. دیکھیں ایک شاعر کو اس کے قاری زندہ کرتے ہیں, تو جب تک قاری پڑھتا رہے گا وہ زندہ ہوتا رہے گا, ورنہ تو اقبال کتاب میں محیط ہے نا, تو کتاب کی طرف بڑھوں گا تو دنیا کو متعارف کراؤں گا نا. یا جب میں کہتا ہوں کہ یار سپیس پر اقبال کا بڑا کام ہے, لوگ کہتے ہیں ارے بھائی اتنا بھی آپ کھینچ کے نہ جوڑا کرو. میں کہتا ہوں بھائی پڑھیں گے تو وہ معنی نکلیں گے نا, کہ اب دور سے تو وہ تسکین نہیں دے سکتے. آپ اس کو ایکسپلور کرنے لگے تو بہت وقت لگ جائے گا. اتنا کچھ اقبال نے لکھا, سوچا, اور پھر جب ہم فلسفی کی بات آپ بھی کر رہے تھے, ایک مشکل سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے, لیکن اقبال نے اس سبجیکٹ کو چوز کیا اور اس پہ بہت کام بھی کیا. جب ہم فلسفہ خودی کی بات کرتے ہیں نوجوانوں کے ساتھ اس کو لنک کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے بہت ان ڈیپتھ پڑھا, اقبالیات کو بہت قریب سے دیکھا, آپ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ فلسفہ خودی بیسیکلی کیا تھا؟ فلسفہ خودی پہ ابھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ اقبال جب مادے کی طرف دیکھ رہے تھے اور کوانٹم فزکس, اچھا یہ بہت ضروری ہیں باتیں سمجھنے, اب ہم ان سے اور بازو نہیں چھوڑا. تب کوانٹم فزکس میں نیا نئے ایکسپیریمنٹ ہوئے تھے کہ جو الیکٹران ہے یا جو اٹامک پارٹیکل ہے وہ بھی اپنی چوائس چنتا ہے کہ میں رائٹ سلٹ سے جاؤں یا لیفٹ سے. تو وہاں اقبال نے لکھا جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود, وجود بھی ضمیر رکھتا ہے اور اپنی مرضی سے اپنا راستہ چنتا ہے. اے انسان تو ایک روپ پر کیوں قناعت کر گیا, تو اس کائنات کا بادشاہ کہ تو واحد کائنات کی آواز ہے. یہ کائنات گونگی, بہری اور اندھی ہے, تجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا کہ اس مردہ کائنات کو زندہ رکھ, یہ ڈہ نہ پڑے, یہ واقعی خسارے والی کائنات نہ بن جائے. تو وہاں پر اقبال نے یہ لکھا ہے کہ موج نفس کیا ہے, تلوار ہے, خودی کیا ہے, تلوار کی دھار ہے. تو اقبال تو اس حد پر پہنچے کہ انہوں نے کہا کہ میں تلوار ہوں اور شیطان وہ پتھر جو جس پر میں خود کو تیز کرتا ہوں, یعنی وہ بھی میری خودی کو, برائی تھیوڈائسی بھی جو ہے وہ میری خودی کو آگے بڑھنے میں مدد دے رہی تھی. خودی ہائیسٹ فارم آف ایکسپریشن ہے. اس کی ایک عام مثال ہم عموماً دیتے ہوتے ہیں, پھول کو غور سے دیکھیں وہ کبھی نہ پھول نہیں بنتا. اب 1000 کونوں سے پھول کو دیکھ لیں وہ ہمیشہ پھول کا ایکسپریشن برقرار رکھتا ہے. پتھر کو دیکھیں وہ نہ پتھر نہیں بنتا, وہ اپنی خودی پہ کمپرومائز نہیں کرتا. تو اقبال کہتے ہیں اے انسان تجھے خاکی و نوری نہاد, تو مولا صفات کیوں نہیں بن رہا, تجھے دیکھ کر صرف تو یاد آتا ہے, خدا یاد نہیں آتا. تو ہائیسٹ ایکسپریشن کی طرف بڑھ, اس بلندی کی طرف بڑھ کہ جب تجھے دیکھوں تو پوری کائنات جیسے ایک جگہ پہ سمٹی ہوئی نظر آ جائے, وہ خودی کی انتہا ہے. کیا بات ہے. ورنہ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا تعارف صرف تم ہو, یہ بہت نامکمل تعارف ہے. تو بڑا تعارف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی اور بھی یاد آ جائے. تو خاکی و نوری نہاد اگر بندہ مولا صفات بن جائے تو یہ ہائٹ آف خودی ہے کہ ہاتھ اللہ کا ہو, ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفرین ید اللہ فوق ایدہم کی آیت سے اقبال نے انسپریشن لی کہ ہاتھ بندے کا ہو, طاقت اس کے والی ہو. تو یہ خودی کتنی بڑی ہوگی. آنکھ میری ہے, نگاہ اس کی ہوگی, کان میرا ہے, سنوں گا صرف وہ باتیں جو اس کو پسند ہے. تو یہ انتہائی خودی ہے کہ میں ہیومن ایلیمنٹس کو میں گاڈلی یا ڈیوائنلی ٹرانسفارمیشن کی طرف لے کر آگے بڑھوں. اس سے بڑا کیا خواب ہوگا. تو اقبال تنگ ہوتے تھے ان انسانوں پر جو انسان کو مادی سطح پر لے کر راضی تھے, تیار ہو گئے تھے, اور اسی کے اوپر انہوں نے ساری شاعری لی ہے. جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی, مجھے تو بندہ ہونے میں اتنا مزہ آ رہا ہے, مجھے تو خدا بندی ملے میں نہ لوں. تو یہ بندگی تھوڑی ہے, 9 سے 5 کو آفس, شام کو گھر کے کام وغیرہ. تو اقبال اس بات سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے تھے تم کائنات میں خدا کی سب سے بلند نشانی ہو. اگر درخت خدا کی نشانی کے طور پہ موجود ہے, تم کیوں نہیں؟ وہ تو کانشیسنس کے اسکیل پر نیچے ہے, تم کیوں نہیں خدا کی سب سے بڑی اور زندہ نشانی؟ یہی ان کا خواب ہے. اور دوبارہ ہم ایک بات واضح کرتے چلیں, اقبال کا ایک ہی سینٹرل کویسچن ہے, اس پہ تمام مفکرین اقبال جو ہے ان میں کوئی اختلاف نہیں, دیٹ از واٹ از مین, انسان کون ہے. اقبال نے اسٹریٹ ریفلیکشن میں لکھا مشرق ایک ہی سوال کے در پہ ہے, کیا خدا ہے؟ میں مشرق سے آج ایک اور سوال دوبارہ پوچھتا ہوں, کیا انسان ہے؟ پروو کرو تم موجود ہو. کھانا کھا لینا کوئی دلیل تھوڑی ہے کہ تم موجود ہو. تو اقبال بار بار یہی بات ہمیں بتا رہے تھے کہ کچھ ایسا کر جاؤ جس کے بعد تمہاری گونج قیامت تک سنے. کل ہم ایک بچے کو کہہ رہے تھے کہ اقبال تو تصور قیامت میں ایک نیا معنی دے رہے ہیں, فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا.
اب آپ دیکھیں وہ قیامت جو ہم نے انڈرسٹینڈ کی ہے کہ وہ فائنلٹی ہے، بس اس دن فیصلے ہوں گے اور ہم ایک اٹرنل لائف، اقبال کہہ رہے ہیں فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا میرا دامن چاک یا دامن یزداں چاک. یا پھر وہ اس حد پر بھی گئے ہیں کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یا مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. یار وہاں سنے میں مروں گا ہی نہیں. اب اقبال کا تصور ڈیتھ اتنا انٹرسٹنگ ہے خود ہی کے لیے کہ اقبال کہتے ہیں ڈیتھ از اے پارٹ آف لائف. یہ اختتام زندگی نہیں، یہ کمپوزیشن کا اہم ترین بلاک ہے. مرتے میر کو یاد کریں، مرتے ہیں سبھی لوگ پر میر اس طرح. تو جو اشیاء بلندی حسین علیہ السلام کی طرف جب انسپریشن لی تو اقبال نے یہیں سے لی. اب ذرا آپ اس کینوس کو دیکھیے، انسان کو اس کی پیدائش سے لے کے موت تک میں اقبال ایک نیا معنی دیتا جا رہا ہے. موت کو سمجھے غافل، اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی، صبح دعا میں زندگی. سو اقبال بار بار یہ بات کہتے تھے کہ بڑا آدمی وہ ہے جو خود کو چھوڑنے پر قدرت رکھتا ہو اور بلندی پر بڑھتے ہوئے ضد نہ کرے. یہ نہ کہے کہ اقبال مشکل ہے تو میں چھوڑ دوں گا. بھائی اقبال کو لوگ کہتے ہیں آسان کرو، نہیں. I was about to ask کہ کیا آسان کرنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں. اوکے. غالب کو آپ کیسے آسان کریں گے؟ میر کو کیسے آسان کریں گے؟ آپ اقبال کو کہیں گے اپنے پر کاٹے یا آپ اوپر جائیں گے؟ آپ قاری کو بلندی پر لائیں گے یا اقبال کو؟ قاری کو بلندی پر لے جائیں. احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں سمجھی ہوئی شے حافظے کا حصہ ہوتی ہے اور حافظے کی طرف پھر ذہن دیکھتے نہیں ہوتے. آپ اپنے گھر جاتے ہوئے میپ لگاتے ہیں؟ نہیں لگاتے نا، بیکاز اٹس ود ان یو ناؤ. یس. آپ وہ ڈرائیونگ کوما کرتے وہاں چلے جاتے ہیں. تو بڑا شاعر تو وہ ہوتا ہے جو آدھا سمجھ آ رہا ہے اور آدھا صرف بلندی دے رہا ہو. اپنے فہم کو اس بلندی پہ لے کے جائیں. یقیناً وہ آپ کو ٹرانسفارم کرتا ہے. اقبال کے بڑے اشعار وہ جن کے وقت خرم الہی کو کم از کم دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ویئر از دا ڈکشنری، ویئر از مائی بک آف فلاسفی. تو اقبال میری تربیت میں اتنا سنجیدہ ہے، وہ چاہتا ہی نہیں کہ میں پڑھتے ہی سمجھ آ جاؤں. وہ کہتا ہے ہاں خرم صاحب سمجھ آیا، تو آپ کہتے ہیں نہیں. کہتا ہے جاؤ پھر تربیت کرو، بلندی پر جاؤ، میری آواز اونچی ہے. کوئی شعر ایسا تھا یا کوئی اشعار ایسے تھے جو سمجھنے میں بہت وقت لگا؟ مسجد قرطبہ کے پہلے 6 سے 7 اشعار کو ہر دور میں سلسلہ روز و شب، نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب، اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب، تارے حریر دو رنگ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب، سیر فی کائنات، تو ہو اگر کم عیار میں ہوں اگر کم عیار، موت ہے تیری بارات موت ہے میری بارات. تو آگے جا کے بلکہ اقبال فرماتے ہیں پیکر نوری کو سجدہ میسر تو کیا اس کو میسر نہیں، سوزو گداز سجود، کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پہ صلاۃ و درود، دل میں صلاۃ و درود. اب یہ تواتر میں اشعار ہے اور یہ میگنم اوپس ہے اردو کا اقبال کا. احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ اقبال کے پہلے مسجد قرطبہ کے 5 اشعار سنو تو ایسے لگتا ہے جیسے بلیک ہولز آپس میں ٹکرا رہے ہیں. سلسلہ روز و شب، نقش گرے حادثات. شعیب بھائی آپ اشعار یہ سمجھ ہی نہیں سکتے اگر آپ کو فزکس پر اچھا عبور نہیں. آپ اگر ٹائم کو سمجھتے ہیں کہ وہ گھڑی والا ٹائم ہے، آپ اقبال کو سمجھیں گے؟ تو وہ تو کہہ رہے کہ سلسلہ روز و شب جو ہے اس سے ایونٹس پیدا ہو رہے ہیں. تو وہ فزکس کے بغیر آپ تشریح کر ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا. تو ایک ایک شعر کو پڑھنا اور سمجھنا وہ آپ کو ایک اور لیول پر لے کر جا رہا ہے. بڑا درست آپ نے کہا قاری کو اپنا آپ بلند کرنا ہے، وہ ہو جائے گا. عشق کی تقویم میں سر روا کے سوا اور یہ مسجد قرطبہ کے اشعار. عشق کی تقویم میں تقویم، اب ہم کیلنڈر عشق، اب یہ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی آپ نے سمجھ لیا آئنسٹائن کی کہ جو وقت ہے وہ کانسٹنٹ نہیں ہے، وہ اپنے اندر فلوڈ ایلیمنٹس رکھتا ہے، ریلیٹیو ہے. عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جس کا نہیں کوئی نام. عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. تو وہاں پر اقبال یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم جس ٹائم کو مارز کے کیلنڈر پہ نہ جانے کون سا مہینہ، کون سی گھڑی اور کون سا وقت گزر رہا ہے، ہم کیا جانیں. تو اقبال جانی ہوئی چیزوں کو کہتے تھے آؤ نئے زاویے سے دیکھ کے نئے طریقے سے جانیں. خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی استادی نہیں کہ جانی ہوئی شے کو نیا معنی دے دیا جائے. واہ. جس چیز کو تم صورت سمجھ کے 21 سالوں سے دیکھ رہے ہو، آؤ میں دکھاؤں اصل میں وہ صرف امید کا ایک سمبل ہے. یہ ہے بڑا آدمی. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا فہم، ہمارا علم نامکمل ہے، جب تک ہم اس ڈیپتھ تک نہ پہنچ جائیں جو اقبال نے کہا، جو سوچا، جو اس کی فکر تھی، تو تب تک ہم
इंसानियत के उस रुतबे पे फाइज नहीं हो सकते जिस मकसद के लिए हमें भेजा गया? हम अशरफुल मखलूकात क्यों हैं? बिल्कुल, देखिए इकबाल के मुताबिक तो जब इब्लीस के मजलिस शूरा का पहला शेर आता है, वो कहते हैं, अब यरमगान इजाज़, इब्लीस के मजलिस शूरा मशहूर या नासिर का पुराना खेल, ये दुनियाए दूं साकिनाने अर्श आज़म की तमन्नाओं का खून, तुम्हें पता है शोएब तुम कौन हो? अब ये इब्लीस के वो फर्जंद कह रहे हैं, अर्श के इर्द गिर्द के रहने वालों की तमन्नाओं का खून करके तुझे अल्लाह ने पैदा किया। जब फरिश्तों ने कहा मत पैदा करें शोएब को, इस ज़मीन पे जाके लड़ेगा, तो अल्लाह ने कहा काला इन्नी आलमु मा ला तालमून वअल्लमल आदम अस्मा कुल्लहा। एक मिस्र में इकबाल ने सुनाया कि साकिनान, तू कौन है? तू समझता है तू एक सीवी है, तू एक रेज्यूमे है, तू फलां जॉब डेजिग्नेशन है? इकबाल कह रहा है तू फरिश्तों की तमन्नाओं का खून हुआ तो तुझे मौका मिला तो यहाँ मौजूद हो सके। क्या बात है। अब आप सोचें, एक आम से आदमी को इकबाल ने उठा के किस बुलंदी पर ले गया। अब कोई छल्ली वाला, करियाना वाला ये नहीं कह सकता कि मेरा बड़ा मानी कहाँ है। क्या बात। और ये भी इकबाल का एक बड़ी बात थी कि इकबाल कहता है मुआशी तौर पे कमज़ोर हो, बड़े मानी की तरफ तो बढ़ो। और याद रखिएगा जब इनकलाब ईरान आया तो रोड खोदने वाले हाफिज की शायरी गुनगुना रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम पास तो ये नहीं है वो नहीं है। तो अब तो यूट्यूब के बाद ये सब बहुत आसान हो चुका है। खुर्रम भाई, इंस्पिरेशन की जब हम बात करें, बहुत सौ की इंस्पिरेशन अल्लामा मोहम्मद इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की इंस्पिरेशन कौन था? अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ रद्द देते हैं। मैंने अभी कल आपसे तो राब्ता रहता है, जी जी, अल्लामा ने कहा कि 5 लोगों का जिक्र मैं आम समझता हूँ। पहला गोएटे, और मेरे ख्याल से उन्होंने किसी और का कहा, मुझे उसका गोएटे who taught me how to look at things, अशिया को कैसे देखा जाए। बेदल और गालिब का मैं एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मेरी रूह को मशरकी रखा, ठीक, मेरी रूह की मशरकियत बहाल रखी। और मैं एहसानमंद हूँ वर्ड्सवर्थ का कि स्कूल के दिनों में उसने मुझे इल्हाद से बचाया। कल मैं एक बात कर रहा था कि इकबाल अगर आप सही तरह पढ़ लें, ऑनेस्टी से, तो वो गैरों के तरफ जो हमारा बायस है वो भी दूर कर दे। इकबाल ने कॉल मार्क्स की तारीफ में जो अशार लिखे इब्लीस के मजलिस से शुरू में, ये कलीम बेतजल्ली, ये मसीह बेसलीम, नीस पैगंबर हो लेकिन दर बगल दारत किताब, आप कहते हैं यार ये कौन है जिसको मैं नहीं पढ़ रहा, इकबाल तारीफ कर रहा है। तो इकबाल की इंस्पिरेशन में मगरबी लोग शामिल हैं। और अच्छा, लोग यहाँ बहुत चिढ़ खाते हैं, ओ भाई अगर मैं मार्क्स को पढ़ता हूँ ये काबिल तारीफ बात है, ये काबिल तनकीद बात है। अगर उस जमाने में नीट्शे, जो आज लोग नहीं पढ़ते, इकबाल पढ़ते थे और शायरी में ले आए नीट्शे को, जावेद नामा में पूरे चैप्टर है। या गर होता वो मजजूब फरंगी जमाने में इकबाल उसको समझाता मुकामे किबरिया क्या है। तो ये तो बुलंदी की बात है कि इकबाल ने उन सारे वेस्टर्न रीडर्स को पढ़ा मगर सफर के वक्त दिल रसूल अल्लाह को ही दिया। सुभान अल्लाह। तो जहन और आंख गो के दुनिया पर हो, दिल खुदा के साथ हो, तो इससे बड़ा आदमी कौन होगा? क्या बात। और इकबाल ने हमें ये बात समझाई कि ईमान ताकतवर हो और जहन कमजोर, ये नहीं हो सकता। मगरिब को पढ़ो, उनके फलसफों को परखो, कल को कोई ये ना कह सके कि रसूलुल्लाह का उम्मती बस खुद ही से अपनी ही सेल्फ एविडेंस लेता जा रहा था कि क्योंकि मैंने अपने आप के अलावा किसी को नहीं पढ़ा। क्या बात है। तो इकबाल के, हाँ मैं कुछ नाम ले देता हूँ। जावेद नामा उठाएं, पहले आसमान पे विश्व, अब ये पूरी महफिलें हैं, राइट, विश्वामित्र हैं जिनसे इकबाल रहनुमाई ले रहे हैं। लियो टॉल्स्टॉय से मुलाकात करें, नीट्शे से मुलाकात करें, पुराने खुदाओं की एक महफिल सजाई हुई है। इमेजिन करें उसका कैनवस ऑफ रीडिंग क्या है। मुझे कोई कहे कि इकबाल की हतमी डेफिनेशन क्या है, ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग रीडर। आपने और मैंने अभी कांट नहीं पढ़ा हुआ, और क्लिनिकली क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन ओरिजिनल हम तो यूट्यूब से पढ़ते हैं, समरी स्पार्की नोट्स है। तो इकबाल उस जमाने में उनको पढ़ते थे, अप्रिशिएट करते थे, और मुसलमानों को कि वो इनको पढ़ने का इनकार न करें, शायरी में लाते थे। तुम कैसे दावा करते हो कि मैं इकबाल का कारी हूं जब तुम बरगसा को मुकम्मल नहीं पढ़ते? बिल्कुल ठीक। इकबाल तो कदम उठा के उसको मिलने गए थे। बिल्कुल ठीक। तो इंस्पिरेशन दिल उनका रसूल अल्लाह के साथ था, आंखों उन्हीं के हुक्म के मुताबिक, जैसे रसूल अल्लाह ने कहा था कि अरब वालों जो कैदियों मेरे बच्चों को पढ़ाओ। तो इकबाल ने वो सुन्नत कायम रखी और मगरिब के तमाम बड़े मुफक्करीन को कहा बताओ अपने बड़े बड़े दलाइल दो, और तारीफ की। लेकिन दीदे बाशत के दीदे दोस्तस,
دل ان کا رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ بے شک بہت شکریہ آپ کا الہی ساتھ موجود تھے، وقت نکالا آج کے دن۔ ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، بریک سے واپس آئیں گے دیگر موضوعات کے ساتھ، رہیے صبح پاکستان کے ساتھ۔ ویلکم بیک جناب، صبح سویرے کا ٹائم ہے، ہمارا شو چل رہا ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ، اور آج 9 نومبر یوم اقبال، آج چھٹی کا دن ہے، بہت سے لوگ گھروں پہ موجود ہیں، لیکن کھانے پینے میں کچھ نہ کچھ بے احتیاطی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو فلو ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، سیزنل ایشوز آپ کو سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، اور اسپیشلی جب آپ پھلوں کا انتخاب کرتے ہیں، کون سا پھل کس وقت کھائیں، اس پہ ایک بات کی جاتی ہے کہ جاتے موسم کا پھل بھی نہ کھائیں اور بالکل سٹارٹ کا پھل بھی نہ کھائیں، وہ آپ کی ہیلتھ خراب کرتا ہے، اس سے آپ کا گلا خراب ہوتا ہے، فلو ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کو انتظار ہی کینو مسمی کا، وہ کیا کریں؟ وہ صبح کے ٹائم بالکل نہ کھائیں، رات کو سونے سے پہلے دھوپ میں بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ دھوپ میں بیٹھ کے کھائیں گے تو آپ کا یہ ایسا کہا جاتا ہے، ہم پوچھ لیتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عبدالغفار آغا صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سو گڈ ٹو ہیو یو سر، بہت شکریہ۔ موسمی پھلوں کی جب بات کریں سر تو آغاز گریپ فروٹ سے کر لیتے ہیں۔ گریپ فروٹ مارکیٹ میں نظر بھی ہمیں آ رہا ہے، جنرلی گریپ فروٹ سے متعلق، اس کے جوس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو شوگر پیشنٹس ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کس کے لیے اچھا ہوتا ہے؟ میں نے آج تک کسی بھی کتاب میں ایسا نہیں پڑھا جو مشہور ہے۔ اس کا مطلب ہے بس مشہور ہو جائے، کتاب میں نہیں ہوتا۔ سو گریپ فروٹ کس کے لیے ضروری ہے؟ گریپ فروٹ بنیادی طور پر اگر 100 گرام گریپ فروٹ ہے تو اس کے اندر 7 گرام شوگر ہے۔ ٹھیک ہے، 7 گرام شوگر ہے اس میں۔ اگر ایک گریپ فروٹ 1 پاؤ کا ہے، 250 گرام کا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تقریباً 17.5 گرام اس کے اندر شوگر موجود ہے۔ اوکے اوکے، اور یہ بات جب مشہور میں سنتا ہوں تو اور جب کتاب پڑھتا ہوں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ کتابوں کے بغیر چیزیں کہاں مشہور چلی کیسے ہو جاتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ جس کو میں شوگر کہہ رہا ہوں یہ فرکٹوز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایبزاربیبل ہے، کم مقدار میں شوگر کے پیشنٹ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ بات کہنا کہ یہ وزن کم کر دیتا ہے یا شوگر لیول کم کر دیتا ہے، یہ دونوں باتیں بالکل غلط ہیں۔ میں ابھی یہ پوچھنے لگا تھا کہ بہت سے لوگ ویٹ لاس کے لیے گریپ فروٹ جوس پیتے ہیں، اس کا مطلب ہے غلط؟ بالکل غلط۔ سر اچھا ویٹ لاس کے لیے کیا پئیں اور کیا کھائیں فروٹس؟ میں عرض کرتا ہوں، گریپ فروٹ کے بارے میں 2 چیزیں الگ الگ کر لوں۔ فریش گریپ فروٹ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور کینڈ کی نہیں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کینڈ ہے تو وہ تو بالکل بھی نہیں ہے، نو فار کینڈ فروٹ، ٹھیک ہے، فریش کی بات ہو رہی ہے۔ فریش۔ اچھا آپ کا سوال، میری ایک درخواست ہے تمام لوگوں سے، اس ایک جملے کا جواب دے دیں کہ میٹابولک ریٹ اگر اچھا ہوگا تو ویٹ کم ہوگا، یا میٹابولک ریٹ خراب ہوگا تو ویٹ کم ہوگا؟ اچھا ہوگا تو اگر میٹابولک ریٹ اچھا ہوگا تو خدا کے لیے دن میں 5 مرتبہ کھانا کھائیے، اس کھانے کو ہضم کیجیے، آپ کا ویٹ خود بخود کم ہو جائے سر 5 دفعہ کھا تو لیں گے، ہضم کیسے ہوگا؟ 5 مرتبہ، ایک منٹ، 5 دفعہ کھانا کتنا ہے یہ بھی ضروری ہے۔ 5 مرتبہ کھانے والا شخص عام طور پر 2 مرتبہ کھانے والے شخص سے کم کھاتا ہے۔ اوکے، کیونکہ ہوتا ہے کہ پورا دن آپ بھوکے رہے، رات کو آپ نے دبا کے کھایا، اور ہمارا یہ معمول بن گیا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ ہمارے میں ایک جملہ اگر عرض کروں کہ آج کی ماں اس سے بڑا ظلم اپنی اولاد پر نہیں کر سکتی کہ وہ بغیر ناشتہ کیے بچوں کو اسکول بھیج دے، اور یہ ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ اچھا اب بچہ ہوتا کیا ہے کہ بچہ جب ناشتہ کر کے نہیں جاتا، اس کا ذہن خالی ہوتا ہے،
اور یہ پوری دنیا کی ریسرچ موجود ہیں کہ اگر کوئی بچہ ناشتہ کر کے جاتا ہے اور ایک بچہ ناشتہ نہیں کر کے جاتا، دونوں کی کنسیونگ میں فرق ہوتا ہے، وہ اپنی سبق کو کیسے یاد رکھتا ہے، اپنے لیسنس کو کیسے پک کرتا ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلی بات ہمارا جو اب معمول زندگی کا بن گیا ہے وہ یہ کہ صبح صاحب جو ہیں وہ بیگم کو اٹھانا پسند نہیں کرتے، جلدی سے 2 انڈے ابالتے ہیں، ڈالتے ہیں منہ میں اور نکل جاتے ہیں. دوپہر میں کہیں پر ہوٹل سے کچھ منگا لیتے ہیں، اور ہوٹل سے منگانے پر ایک جملہ اور کہوں گا، لیکن وہ تیسرا کھانا گھر آ کے ڈٹ کر کھاتے ہیں. اور جب ہمارے دماغ کو، ہمارے جسم کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے، کام پہ لگا دیا، ڈٹ کر کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، ان کو کام پہ لگا دیا. دوسری بات، دوپہر کھانے میں وہ لوگ جو محبتوں کے ساتھ لنچ کرتے ہیں مل کر آفیسز میں، ان سے میری ایک درخواست ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص کھانا اپنے گھر سے بنوا کے لے کے گیا، دوسرے نے بازار سے جو ہے وہ کچھ چیزیں منگا لی، تیسرے نے کہا یار میں تو کچھ نہیں، میں تو بریانی کھاؤں گا. اب ایک وقت میں جن لوگوں کو آفس میں بیٹھنا ہے وہ 5 کھانے کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر تمام باتیں یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ جی بیٹھ کر کیونکہ کام کرتا ہوں نا اس لیے میرا پیٹ بڑھ گیا. نکل آیا یہ نہیں بتا رہے کہ دوپہر میں کھایا کیا کیا. دوپہر میں جام تو شیراز کھائیے. اچھا ایک بات آپ نے کی نا کہ مائیں سب سے بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو بغیر ناشتے کے بھیج رہی ہیں اسکول، تو اس کا مطلب بیویاں بھی یہ ظلم کر رہی ہیں جو صبح نہیں اٹھ رہے ہیں، شوہر جا رہا ہے خود بخود آفس. اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مائیں ہوں یا بچوں کی مائیں ایک ہی بات ہے. تو بچوں پہ معاملہ لے آئے ہیں، شوہروں کی دفعہ ہماری بولتی بند ہے. سر بات یہ کیونکہ گھر واپس جانا ہے نا. وہ گھر واپس جانے پہ اچار والا لطیفہ بہت مشہور ہے، چھوڑیے. بات بنیادی یہ ہے کہ موسم کے پھل کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو 2 چیزیں طے کر لیجئے کہ ہر موسم کا پھل ہر سرزمین کے لیے نعمت ہے اللہ رب العزت کی. بے شک. اگر اس پورے پینل کو میں دیکھتا ہوں تو آپ یقین کیجئے کہ جب ہمیں وٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں سٹرس فروٹ سردیوں میں بے تحاشا ملتا ہے. کیوں ملتے ہیں؟ میری ایک چھوٹی سی تحقیق ہے. دیکھیے ہم جو سانس لے رہے ہیں اس میں جو ہمارے ایٹماسفیئر کا ٹیمپریچر ہے وہ کم ہے. اب آہستہ آہستہ اس سانس کے ساتھ میری وائٹل ہیٹ لو جا رہی ہے. صحیح. اس وائٹل ہیٹ کے لو جانے کی وجہ سے جگر کو کام زیادہ کرنا پڑ رہا ہے، وہ ہماری وائٹل ہیٹ کو انکریز کر رہا ہے. جگر میں گرمی ہو گئی ہے، اب جگر کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹھنڈے پھل چاہیے اور وٹامن سی چاہیے. لہٰذا سٹرس فروٹ اللہ کا نظام بہت الحمدللہ. کیا بات ہے. اچھا سر، سٹرس فروٹ کی بات ہو رہی ہے تو جیسے ہم نے بھی بہت سے لوگوں سے سنا کہ آپ دھوپ میں بیٹھ کے کھائیں تو اچھا رہتا ہے. اگر آپ صبح کے ٹائم کھائیں گے یا آپ رات کو کھا کے سو جائیں گے تو آپ کو فلو ہو جائے گا، آپ کو پرابلمز ہوں گے. از دیٹ ٹرو؟ ایک سوالیہ نشان ہے کہ دھوپ نکلے گی تو کھائیں گے، اگر دھوپ نہ نکلے تو پھر کیا کریں. پھر سے دھوپ نکلنے کا انتظار. بالکل ہر وقت کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ سرچ کروں دیکھیے بہت ساری چیزیں روایتوں سے جڑی ہوئی. بالکل. آپ یہ دیکھیے کہ سٹرس فروٹ کو کھانے کے لیے عام طور پہ چھوٹا موٹا کوئی مسالہ ضرور ہوتا ہے. اگر کینو کھا رہے ہیں تو ذرا سا کالا نمک لگا کے کھاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے ہر کھٹے پھل میں ایسڈ موجود ہے. اس اسکاربک ایسڈ کو نیوٹرلائزیشن ایجنٹ چاہیے. چنانچہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا کہ ایسڈ کھا رہے ہو نمک ڈال لینا، اس لیے کہ سالٹ اور ایسڈ مل کر بیس بن جائے گا. اوکے، دیٹ از دی ریزن کہ نمک کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ جو بھی چٹپٹی چیز کھاتے ہیں، جو کھٹی چیز کھاتے ہیں، ہمیشہ اس میں نمک تیز ہوگا، ڈالا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ جو ایسڈ ہے اس کو نیوٹرل کرنے کے لیے نمک ڈالنا چاہیے، اور یہ دنیا کی کوئی کیمسٹری میری اس بات کا انکار نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور غلطی ہم کرتے ہیں، صرف بجائے اسی کہ ہم فروٹس کھائیں ہم اس کا نیکٹر یا جوس پی لیتے ہیں. اب ذرا اگر فروٹ کھائیں گے تو فار ایگزامپل 1-2 سیب کھا لیں گے، لیکن جوس پائیں گے تو 5 سیب کا جوس ہو جائے گا. یہ کتنا ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. میں آپ سرچ کروں، کوئی بھی فروٹ اپنی افادیت کو معدے سے لے کر آنتوں تک باقی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. سیب ہو یا ہم کینو کی بات کریں، موسمبی کی بات کریں، مالٹے کی بات کریں، یہ تمام چیزیں فائبر ہوتی ہیں، اور اگر ہم اس میں سے فائبر نکال دیں تو آٹومیٹیکلی آنتوں کا نظام خراب ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ایبزارپشن آف شوگر بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ نے جو بات کہی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ نیکٹر سے زیادہ بہتر ہے کہ فروٹ کھانے چاہیے. اور جب ہم کھائیں گے تو دیکھیے دنیا کا بہترین اینٹا ایسڈ جو سبسٹینس ہے وہ ہمارا سلائیوا ہے. بالکل ایسے ہی. اب 2 حکم.
سب سے پہلا حکم تو یہ کہ اپنے دانتوں کا حق ادا کرو، اپنے کھانے کو نوالے کو اچھی طرح چبا کر کھاؤ. جتنی زیادہ کھانے کو چبا کر کھایا جائے گا اتنا زیادہ اینٹی ایسڈ اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا اور اس شخص کو ایسیڈیٹی نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. کسی ایک پروگرام میں پہلے پی ٹی وی پر ایک میں نے ٹوٹکا بتایا تھا. ایک صاحب نے کہا کہ مجھے ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو اچار پسند ہے؟ کہ ہاں بہت پسند ہے لیکن کھا نہیں سکتا. میں نے کہا آپ کی مہربانی ہوگی اچار کی بوتل کھول کر اپنی ٹیبل پہ ضرور رکھیے، کھانا آپ کھائیے، ایسیڈیٹی ٹھیک ہو جائے گی. یعنی اچار کی بوتل سے کھول کے رکھنی ہے؟ کھول کے رکھیں. کھانا نہیں ہے؟ کھانا نہیں ہے، کھانا کھائیں، آپ کی ایسیڈیٹی ٹھیک ہو جائے گی. 1 مہینے کے بعد ان کی کال آئی کہ کیا آپ نے یہ جادو بتایا تھا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا تھا. میں نے تو اللہ کے نظام کو فالو کیا تھا کہ اگر آپ کو اچار پسند ہے اور اچار سامنے رکھا ہے تو اس اچار کو دیکھ کر آپ کا سلائیوا گلینڈ کام زیادہ کرے گا، اس کی جو سیکریشنز ہوگی وہ ایسیڈیٹی کو مینیج کریں گی اور آپ کی ایسیڈیٹی ٹھیک ہو جائے گی. اچھا ویسے اچار کھانے سے ایسیڈیٹی بڑھتی ہے؟ اگر گھر کا بنا ہوا اچار ہو تو بالکل نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر بازار کا بنا ہوا ہو تو پھر پتہ نہیں آپ لوگ کب چھوڑیں گے، جب اس میں سے چھپکلی نکلے گی تو چھوڑ دیں گے یا نہیں چھوڑیں گے. جو بات آپ نے کر دیا اس پہ سن کے چھوڑ دینا چاہیے. اچھا سر، آپ نے ابھی فائبر کا بھی ذکر ہو رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ آج کل بڑا ٹرینڈ ہے کیٹو ڈائٹ کا، جس میں کیا ہوتا ہے پروٹین انٹیک بڑھا لیتے ہیں لوگ، کاربس کو مائنس کر دیتے ہیں، فائبر کو مائنس کر دیتے ہیں. یہ کتنا نقصان دہ ہے؟ کیا یہ پریکٹس کرنی چاہیے ویٹ لاس کے لیے؟ دیکھیے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بڑی دلیلیں دیتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کہیں جنگل میں آپ کی گاڑی خراب ہو جائے، اس میں پیٹرول ختم ہو جائے اور آپ کے پاس کوئی جگہ نہ ہو تو آپ اس میں ڈیزل اویلیبل تو ڈیزل ڈال دیجئے. نہیں اگر وہ اویلیبل ہو مٹی کا تیل تو مٹی کا تیل ڈال دیجئے. اس کا کاربوریٹر خراب ہوگا، کچھ بھی ہوگا، وہ 2 4 6 کلومیٹر آپ کو چل کے دے دے گی، پھر بھی چلے گی. بنیادی طور پر کاربوہائیڈریٹ ہمارے جسم کا پیٹرول ہے ریکوائرمنٹ، اور آپ کی اس ریکوائرمنٹ کو چھوڑ کر اگر آپ کہیں اور جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں خرابیاں ضرور پیدا ہوں گی، چاہے جلد ہوں چاہے بدیر ہوں، لیکن ضرور ہوں. لیکن ہوں ٹھیک. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا. بہت پہلے ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ سیب کا چھلکا نہ کھایا کیجیے. تو لوگوں نے مجھے بڑے ریفرنسز بھیجے کہ فلانے حکیم نے یہ لکھا، فلانے آدمی نے یہ لکھا کہ سیب کے چھلکے میں اتنی طاقت ہوتی ہے. میں نے کہا ان بیچاروں نے اس وقت لکھا تھا جب انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ سیب کے بوٹے پہ کون کون سے کیمیکل کا اسپرے ہوتا ہے، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سیب کو خوبصورت کرنے کے لیے موم ڈال کر کے اس کو رگڑا کیسے جاتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا تھا، اس لیے وہ سیب کے چھلکے کے حق میں تھے. میں سیب کے چھلکے کے خلاف. اچھا یہ ایک بات ہم نے سنی بھی ہے سر کہ اگر ناشپاتی سونے کے بھاؤ بھی ملے تو چھلکے سمیت کھائیں، اور اگر سیب مفت بھی ملے تو چھلکا اتار کر کھائیں. میں نے غلط تو نہیں بول دیا؟ الٹا بول دیا، لیکن ناشپاتی اگر مفت بھی ملے تو چھلکا اتار کے کھائیں اور سمیت کھائیں. ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہماری ٹریڈیشن میں شامل ہیں. ٹریڈیشن کی بات کر رہا ہوں تو پھر ایک جملہ آپ سے کروں. حیرت انگیز طور پر میں دیکھتا ہوں ہری پور کو. ہری پور جو ہے اس کے چاروں طرف پہاڑ ہے، 3 طرف پہاڑ ہے. سلفیٹ اور فاسفیٹ کے پہاڑ موجود ہیں ایبٹ آباد میں. ہری پور کے مقابلے میں 40 کلومیٹر دور ایبٹ آباد کا موسم ہمیشہ 3 ڈگری کم ہوتا ہے، 4 ڈگری کم ہوتا ہے. ایبٹ آباد سے جو سمندر کا دریا کا پانی آتا ہے، پہاڑوں سے آتا ہے، اس کے اندر فاسفیٹ اور آکزیلیٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. چنانچہ ہری پور کے رہنے والے لوگ 90% لوگوں کو کہیں نہ کہیں کڈنی میں پرابلم ہے. اب اس کڈنی کا پرابلم کا علاج کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کا بہترین لوکاٹ ہری پور کا ہے، دنیا کا بہترین ریڈ بلڈ مالٹا ہری پور کا ہے. ٹھیک، یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو گردے کو واش کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دوائیں دی ہیں. حیرت انگیز طور پر ہری پور کے رہنے والے لوگ نہیں کھاتے لوکاٹ، سارے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. میری درخواست یہ ہے کہ خدا کے لیے آپ کو اللہ نے پہلے کھائیں بعد میں ایکسپورٹ کریں، زیادہ بہتر یہ ہے. اس لیے کہ گردے کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے لوکاٹ اور لوکاٹ کے پتے ایک بہترین دوا ہیں. لوکاٹ کے پتے صرف لوکاٹ، کسی کو گردے میں تکلیف ہو، ہری پور کا رہنے والا ہو، وہ صرف لوکاٹ کے پتے پکا کر اس کا جوشاندہ پی لے، اس کے گردے میں بہتری ضرور آئے گی. اچھا اب چونکہ لوکاٹ کے پتوں کا ذکر بالکل ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. ہمارے پروڈیوسر ہیں وکاس، انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی یا آپ کو انگزائٹی ہے تو آپ کیمومائل ٹی پئیں. اب مجھے سر بتائیں کیمومائل ٹی پینا کتنا مفید رہتا ہے؟ دیکھیں یہ بات پوری دنیا میں مشہور ہے کہ کیمومائل ٹی جو ہے وہ ہمارے دماغ کو سکون پہنچاتی ہے. دیکھیں
جب میں کیمومائل ٹی کی بات کرتا ہوں یا اس کا مجھے اردو نام سے حقیقت میں اس وقت یاد نہیں آ رہا، نیازبو، ٹھیک ہے، اچھا، اس کے جو پھول ہیں آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ مری سے لے کر کے ایبٹ تک یہ پورا بگنوتر کا علاقہ اور ایک اور جگہ کا نام ہے وہاں تک اگر چلے جائیں تو بے تحاشا موجود ہے، لیکن ہم لوگ اسے ضائع کر دیتے ہیں، ہم لوگ اسے استعمال نہیں کرتے، ہم تاج بنا لیتے ہیں۔ تو کیمومائل ٹی بہترین دوا ہے اس لیے کہ وہ برین کے ان کیمیکلز کو مینیج کرتی ہے جو ہماری زندگی کی ضرورت ہیں۔ کبھی ہماری زندگی کی ضرورت آکسیٹوسن ہے اور کبھی ہماری زندگی کی ضرورت جو ہے میلاٹونن ہے۔ اگر اس میں نیچرل میلاٹونن چاہیے تو پھر آپ کو کیمومائل کے پتوں کا چائے ضرور پینی۔ کیسے بنائی جائے اگر یہ بھی بتا دیں؟ دیکھیے کسی بھی جڑی بوٹی کے 3 طریقے۔ ٹھیک، پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کا خیساندہ بنایا جائے۔ اچھا، خیساندے کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں دم کی چائے، یعنی پتی جو ہے وہ ڈال دی اور اس کے اوپر گرم پانی ڈالا، تھوڑی دیر رکھا اور اس کے بعد لے لیا، یہ دم کی چائے کہلاتی ہے۔ دوسری چائے یہ ہے کہ آپ پتی ڈالیے اور اس کو خوب پکائیے، اس کے سارے سبسٹنس کو نکال لیجئے، اس کے بعد آپ چائے پی لیجئے۔ تو یہی طریقہ بنیادی طور پر جڑی بوٹیوں کا ہے۔ جو آپ نے فرمایا کیمومائل میں جو میں دم کی چائے کہہ رہا ہوں، اگر اس طرح کیمومائل لیا جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، اس لیے کہ اس کی فرسٹ لیئر میں ہی میلاٹونن ہوتا ہے، پورا پھول۔ سر ایک چیز مختصراً اگر فرما دیں، مورنگا پہ بڑی ریسرچز آ رہی ہیں، جڑی بوٹیوں کی بات ہو رہی ہے، تو مورنگا کتنا بینیفیشل ہے آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ لوگوں کو شاید اب پتہ چلا ہے، یہ بہت پرانا، یعنی میں عرض کروں کہ شاید میں اگر جانتا ہوں تو اپنی 3 نسلوں سے میں مورنگا کو جانتا ہوں۔ اوکے، تو یہ مورنگا بہت پرانی چیز ہے اور بہت ساری قومیں، اگر میں عرض کروں جو لوگ مدراس اور حیدرآباد دکن سے مائیگریٹ کر کے پاکستان میں آئے ہیں وہ اس کی پھلیوں کو دال میں پکا کر کھاتے ہیں۔ جو لوگ احمد آباد کے لوگ ہیں جو مائیگریٹ کر کے یہاں پر آئے ہیں، میمن فیملیز، وہ سردیوں میں ایک ڈش بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈھوکرے۔ وہ ڈھوکرے کے اندر جو ہے وہ اس کی جو پھلیاں ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں۔ مورنگا بہت پرانا پھل ہے۔ مورنگا کی تعریف اس طرح آئی کہ جنوبی افریقہ میں ایک پادری نے، وہاں پر گدلا پانی تھا، پانی صاف نہیں تھا، تو اس نے کیا یہ کہ مورنگا کے پتوں کو ایک جگ پانی لے کر، گدلا پانی لے کر اس نے مورنگا کے پتوں کو اس کے اوپر ڈال دیا اور وہ لیکچر دیتا رہا۔ جب اس کا لیکچر ختم ہوا تو اس مورنگا نے اس پورے پانی کو صاف کر لیا تھا، شفاف کر لیا تھا، پوری مٹی نیچے بیٹھ گئی تھی۔ دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ کہ پوری دنیا کی توجہ اس طرف گئی کہ یہ پانی کو صاف کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جب ریسرچ ہوئی تو طے یہ پایا کہ وہ جسم کے ہر چیز کو بہتر کرتا ہے اور یہ بڑی مشہور چیز ہو گئی ہے۔ بہت سارے لوگ پتہ نہیں کتنی بار سن رہے ہیں، لیکن میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جی، کیونکہ مورنگا میں پوٹیشیم کی مقدار 4 کیلوں کے برابر ہے 1 گرام میں۔ اوکے، تو وہ لوگ جن کو زندگی میں کبھی گردے کا کوئی مسئلہ رہ چکا ہو یا خدا نہ خواستہ وہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے گردے کے مریض بن رہے ہوں، انہیں مورنگا نہیں لینا چاہیے۔ اور یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ جو پروپیگنڈا ہے اس میں اس بات کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ ہاں، اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی، بیکاز جنرلی ایلڈرلی پیشنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس بلڈ پریشر کی، یا جو دوائیاں بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ذرا کڈنیز آپ کی تھوڑی سی متاثر ہو چکی ہوتی ہیں، وہ مورنگا نہ کھائیں۔ سر بہت شکریہ آج کی پروگرام کے لیے، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ سیب سے بات چلی تھی، پھلوں سے بات چلی تھی، لیکن اس طرح سے کیمومائل ٹی اینڈ دین مورنگا آپ نے ذکر کیا، سوہانجنا اس کی ہم نے بات کی، بیکاز جنرلی اب تو بڑی پیکڈ آ گئے ہیں، مورنگا پاؤڈر آ چکا ہے، وہ آپ چاہے سالن کے اوپر تھوڑا سا ڈال لیں، جس طرح پتے بھی آتے ہیں، پاؤڈر بھی آتا ہے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ اگر مورنگا کا درخت لگا ہوا ہے، خود سے پتے لیں، واش کریں، انہیں سکھائیں اور انہیں ڈرائیڈ لیوز کا پھر جو پاؤڈر ہے آپ وہ یوز کریں، تو یہ واقعی اٹس اے میریکل ٹری۔ لیکن سر جس طرح کہا نا کہ 1 گرام میں 4 کلو جتنی پوٹیشیم ہوتی ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم پہلے چیک کر لیں پہلے ہمارا پوٹیشیم لیول زیادہ ہو۔ میرے نالج میں اضافہ ہوا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جو کڈنی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے اتنا ہارمفل ہو سکتا ہے۔ اگر آج یہ انڈر ڈسکشن نہ آتا تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ نئی بات ہوگی، تو بڑی اچھی بات ہے، اس کے لیے تو ہم تھینک فل ہیں۔ لیکن کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کے لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل، اس پہ بات کریں گے۔ جنرلی سلمہ، ہم آج کل اپنے سسٹم میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہم اپنے سسٹم میں یہ دیکھتے ہیں شکوہ، شکایت، ہم اداروں کی بات بھی کرتے ہیں، سسٹم کی بات کرنے کے ساتھ انڈیویجول لیول پر بھی بات کرتے ہیں، یہ خراب ہے۔
پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, بلیم گیم کی طرف پڑھتے ہیں. جو مل چکا یا جو مل رہا ہے اس کی بات نہیں کرتے, ہم جنرلی شکر گزار نہیں بنتے. سورہ رحمان کی تلاوت اگر ہم بار بار کریں اور سنیں تو یہ سب سے خوبصورت بات ہو جاتی ہے کہ آپ شکر ادا کرتے ہیں. ویسے تو ہم نہیں ادا کر سکتے شکر اللہ تعالیٰ کا, جتنا ہمیں نوازا گیا اس کا شکر ہم ادا کر نہیں سکتے, لیکن کوشش ضرور کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی چھوٹی چیز پہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. ہم اگر اس پین کو اٹھانے اور رکھنے کے قابل بھی ہیں, ہم اپنی گردن کو یہاں سے وہاں گھمانے کے قابل بھی ہیں, تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر جب ہم مملکت خداداد کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو اتنی بڑی نعمت, ایک آزاد ملک میں سانس لینا, اپنی مرضی کے مطابق رہن سہن, عبادات, تعلیم, صحت, روزگار, ہر چیز ہمیں میسر ہے, تو ہم شکر گزار کیوں نہ ہوں. ایگزیکٹلی. ایک کمپین ہے اس وقت جو چلائی جا رہی ہے پاکستان میں, اس کمپین کا نام بھی ہے کہ ہم کس طرح رب کائنات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ کے نام سے ایک کمپین ہے. اس کمپین کے میڈیا اینڈ مارکیٹنگ انتھوزیسٹ منصور ارشد صاحب نے ہمیں جوائن کر لی ہے. ان سے اس کمپین کی فلسفی پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو فار انوائٹنگ می ان دا شو. شکریہ آپ کا کہ آپ آئے, بہت شکریہ کی بات کرنے کے لیے. شکریہ کی بات کرتے ہیں. پہلے میں آپ سے یہ گزارش کر دوں کہ دیکھیں, شکریہ, ابھی میں گھر سے نکلا ہوں اور میں آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں. باہر بارش بھی ہے, موسم بھی اچھا ہے, بڑا بہترین موسم ہے. کیا میں نے وہ کیا چیزیں ہیں جن کا شکریہ ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ میں بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں, میری ایک فیملی ہے, میں بالکل بے فکر ہوں. کیا کوئی ایسا پرسن ہے جس کی وجہ سے میں بے فکر ہوں؟ کیا میں نے اس کا شکریہ ادا کیا؟ ہم نے صرف رب کا شکریہ نہیں ادا کرنا, رب کا ہم نے تشکر ادا کرنا ہے, لیکن رب کے بندوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. اگر ہم رب کے بندوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو نہ تو ہم مذہب کے لحاظ سے, مذہب اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رب کے شکر گزار بنو اور اس کے بندوں کا بھی شکر ادا کرو. سو ہماری جو کیمپین ہے بیسیکلی وہ اسی کانسیپٹ کے ساتھ ہے کہ ہم نے صرف شکوہ نہیں کرنا, گلہ نہیں کرنا, ہم نے گریٹیٹیوڈ بھی تو کرنا ہے. لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ آپ ہمارے لیے اچھا کر رہے ہیں. اور یہ صرف عام لوگوں کے لیے نہیں ہے, ہم نے اس میں پروفیشنز کو بھی کیا ہے. فار ایگزامپل ہم نے ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ ڈاکٹر, جیسے ابھی آپ کے میرے سے پہلے جو آپ کے گیسٹ تھے, انہوں نے ہمیں صحت کے بارے میں بڑی اچھی معلومات فراہم کی ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ میرے خیال سے نہیں. اور اگر آپ میری اس کیمپین کو دیکھیں تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن وہ ہمارا لپٹا ہوا شکریہ ہوتا ہے, کبھی مصلحتوں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے اور کبھی خوشامدوں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے. فارمیلٹی ہوتی ہے, دیٹس دا فارمیلٹی, ریالٹی کم ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کانسیپٹ کا یہ تھا کہ ہم بیسیکلی ہماری طرف جو کمپنیز ہیں یا جو آرگنائزیشنز ہیں, انہیں جو اپنی کیمپینز وہ رن کر رہے ہیں برانڈنگ کے لیے یا ڈفرینٹ ان کے لیے, تو میری سجیشن یہ ہے, یا میں اس کانسیپٹ کے ساتھ آیا تھا کہ ہمیں ایک سٹیپ چلنا ہے. ہمیں جسٹ لوگوز لگا کے اس طرح سے برانڈنگ نہیں کرنی. ہمیں ایک جملہ اس طرح سے کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم پوری برانڈز اگر بنا رہے ہیں تو کہیں ہم عام لوگوں کے لیے بھی ایک بجٹ یوٹیلائز کریں اور لوگوں کو ہم شعور دیں کسی بھی ٹاپک پہ, چاہے وہ ہماری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا چھوٹی کمپنیز ہیں. کیا بات ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا ریٹرن کیا لیں گے, جواب یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا. اور معاشرہ بہتر کرنے کے لیے آپ نے بڑی اچھی بات کی, گریٹیٹیوڈ از دا بیسٹ ایٹیٹیوڈ. آپ کو شکر گزار رہنا چاہیے ہر انسان کے لیے جس کا آپ کی زندگی میں کوئی کردار ہو. اور جیسے آج ہم مملکت خداداد کی بات کر رہے ہیں تو ہم علامہ اقبال کا شکریہ ادا کرتے ہیں, قائد اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کو بنانے میں کردار ادا کیا, ہماری زندگیاں بنانے میں کردار ادا کیا. ایک چھوٹی سی چیز, جیسے آپ نے کہا کہ ہم لوگوں کا ہم تھینکفل نہیں ہوتے, ہم شکوے شکایتیں کرتے ہیں, ہم ہر چیز میں سے خامیاں چنتے رہتے ہیں, لیکن ہمیں اچھائیاں نظر نہیں آتی, ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ایک جملہ ادا کریں, تھینک یو, لفظ یا ایکٹ کیا ضروری ہے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ تو آپ کے لفظ ہیں, الفاظ ہیں, ایکٹ تو بعد میں پتہ چلے گا. میں اگر آپ کے سامنے آیا ہوں, لفظ آپ کو نہیں لگتا کہ لفظ کھوکھلے ہو سکتے ہیں, ایکٹ کھوکھلا نہیں ہوتا؟ دیکھیں ایکٹ کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے, اس کے لیے بہت سارے معاملات ہیں جو آپ کو ایکٹ کر کے دکھانے ہیں. فار ایگزامپل میں روڈ پہ گاڑی چلا رہا ہوں اور آپ نے مجھے, کہا جاتا ہے ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. آپ نے مجھے راستہ دے دیا, روڈ پہ میں گاڑی چلا رہا ہوں,
آپ نے مجھے راستہ دے دیا, میں وہاں پہ ایکشن کیا آپ کی گاڑی کے سامنے لا کے کوئی ایکشن کروں گا, دیٹس ناٹ دا وے. لیکن اگر میں آپ کو نہیں آپ کر سکتے ہیں, ایک smile جب انڈیکیٹر دبائیں گے میں سمجھ ہوگا آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ شکریہ ہے, دیٹس دا تھینک یو. ہمیں دونوں طرح سے کرنا ہے. دا آنسر از کہ ہمیں دونوں طرح سے کرنا ہے, لیکن کم سے کم ہم زبان سے تو شکریہ ادا کریں. ہم ایک ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں, ہمیں ایک پولیس والے کے پاس گئے ہیں, یا ہمیں کہیں پہ بھی گئے ہیں, ایک لائر کے پاس گئے ہیں, تو ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے. وہاں پہ ہم یعنی لفظوں کی بھی اہمیت اس طریقے سے ضرور ہے کہ آپ نے کہہ بھی دیا کہ بہت شکریہ. سم ٹائمز تو آپ فار ایگزامپل ڈاکٹر کی آپ نے بات کی, آپ چیک اپ کرواتے ہیں, اس کے بعد آپ کو آرام بھی آتا ہے لیکن آپ شکریہ ادا نہیں کرتے. اس سے بھی یہ کہہ دینا کہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ کی وجہ سے مجھے آرام ہے, اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا دی ہے اور مجھے ظاہر ہے بہتری محسوس ہوئی ہے, تو آپ شکریہ ضرور ادا کریں, کرنا چاہیے. بڑی اہم بات ہے, ذرا لفظوں کی بھی اپنی امپورٹنس ہے. میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے اس ایک پلانڈ کیمپین کے پیچھے کیا فلسفی ہے, واٹ میڈ یو تھنک کہ آپ کو یہ چلانی چاہیے؟ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہماری طرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنا ایک بجٹ یوٹیلائز کرتی ہیں برانڈنگ کے لیے. تو میں نے جس کمپنی کے لیے یہ کیمپین رن کر رہا ہوں, میں نے ان کے ساتھ بات کی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں ایک بجٹ یوٹیلائز کرنا ہے معاشرے میں بہتری کے لیے. ہم وہ بجٹ مارکیٹنگ پہ یوٹیلائز کریں گے. اب ہم نے ڈفرینٹ ٹاپکس اٹھا لیے. اس سے پہلے میں نے جو ایک ٹاپک پہ بات کی تھی, یا اس سے پچھلا جو ہماری کیمپین تھی وہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ تھی, جس میں ہم نے کہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. فار ایگزامپل اس میں سے ایک یہ تھا کہ ہم جو بائکرز ہیں وہ ہیلمٹس نہیں پہنتے ہماری طرف. اسی طرح سے ہم لوگ کوڑا باہر پھینک دیتے ہیں, لیٹرنگ کرتے ہیں, تو اس کے اگینسٹ ایک کیمپین چلائی کس طرح کی ہمیں چیزیں کرنی ہیں اور کس طرح کی نہیں کرنی. اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ, جیسے آپ نے کہا کہ ہماری طرف جو ہمارے لوگ ہیں, جو میں ہوں آپ ہیں, ہماری طرف شکوہ شکایت زیادہ ہے. ہم تو خدا کا سے بھی شکوہ کر لیتے ہیں, انسان تو انسان ہیں. تو اگر ہم انسانوں کا شکریہ ادا کریں گے تو اس سے معاشرے میں ہماری بہتری آئے گی. اب آج کے پولیٹیکل حالات کو دیکھ لیں, لسانیت کو دیکھ لیں, یا کسی طرح کے بھی حالات کو دیکھ لیں, اس کی طرف شکایات ہیں, شکوے ہیں, گلے ہیں ایک دوسرے سے. کیا کوئی کسی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے؟ شکوہ تو اسی لیے کیا جاتا ہے نا کہ ایک جواب آئے گا, جواب شکوہ کی صورت میں. دیکھیں ہر ایک اقبال تو نہیں ہے نا, ہر ایک اقبال یہاں پہ ہر ایک کو الہام نہیں ہوگا. یا تو ہم شکوہ کر رہے ہیں تو ہمیں پھر اس لیول پہ بھی تو جانا ہے, ہمیں اقبال بننا ہے, جو مجھے نہیں لگتا کہ اقبال کوئی بن سکتا ہے. بن سکتے ہیں اقبال, دیکھیں اقبال یعنی بلندی, اس طرف ہم جا سکتے ہیں. بات شکر سے چلی ہے, شکر ادا کر کے بھی بلندی پر جا سکتے ہیں. بڑی خوبصورت سی تو یہ کہ آپ شکریہ ادا کریں گے, دوسرے کی نظر میں آپ کا مقام اونچا رہے گا. بہت شکریہ. منصور ارشد صاحب ساتھ موجود تھے, ہم بات اس کیمپین سے متعلق کر رہے تھے, لیکن صرف بات کیمپین کی نہیں ہے, بات ہمارے اپنے ایکٹس کی ہے, آپ کے ورڈز کی ہے, جن کی بڑی سگنیفیکنس ہوتی ہے. شکریہ سلمیٰ, شکریہ شعیب, شکریہ ہمارے ویورز, اینڈ شکریہ ہماری پروڈکشن ٹیم. بالکل سب کا شکریہ, کیونکہ سب نے مجھے اور شعیب کو اتنی دیر کے لیے برداشت کیا. کل پھر کرنا پڑے گا نا 9 سے 11 بجے تک, کل پھر آنے میں بھی اجازت مانگے. چلیں بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیے. اور چونکہ پروگرام میں آج یوم اقبال کی مناسبت سے گفتگو خاصی رہی, تو اس میں ہمیں کوشش صرف یہ کرنے کہ اقبال کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے, امپلیمنٹ کرنا. یس, پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ امپلیمنٹ کرتے چلے جائیں گے, اپنی ذات میں بھی اور اپنے آس پاس بھی. دعا میں یاد رکھیے. کل ملاقات, اللہ حافظ.